मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं सबके लिए एक नया नावल लाई हूँ। नावल का नाम मैं आपको वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के लास्ट में आप सबको नावल का नाम बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आएगा। बहुत ही अच्छा नावल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा न्यू चैनल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1। गिलगित से 2 घंटे की मसाफत पर जिला गजर जमीन पर किसी जन्नत के टुकड़े से कम नहीं। गहरा नीला आसमान, रुई की तरह बादलों के उड़ते टुकड़े गजर वादी से ऊंचाई पर बने हीर पैलेस की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते थे। सफेद संगमरमर से बना हुआ हीर पैलेस बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत और दिलकश पस मंजर पेश करता, अंदर से उतना ही पुरअसरार नजर आने वाला ये हीर पैलेस अपने अंदर ना जाने कितने असरार छुपाए हुए था। हीर पैलेस का असरार बेदार हुई इस रात के साथ भी इस वक्त भी चारों सू फैलाना शुरू हो गया था। सन्नाटे में दूर से आती किसी जंगली भेड़िए की रोने की आवाज माहौल में वैसे ही पुरअसरारियत पैदा करने के लिए कम न थी। माइकल को 2 ही दिन गुजरे थे यहाँ पर मुलाजमत करते हुए। यहाँ इसे हीर पैलेस के अंदरूनी हिस्से की निगरानी और देखभाल के लिए रखा गया था, क्योंकि माइकल से पहले ये काम मारिया के जिम्मे मौजूद था और मारिया के अचानक गायब हो जाने पर मारिया की जगह माइकल ने संभाल ली थी। हीर पैलेस के तमाम मुलाजमीन के साथ फरगब बी ने माइकल को भी हीर पैलेस में लागू हुए असूल और कवानीन अच्छी तरह बता दिए थे। शाम 7 बजे के बाद तमाम मुलाजमीन का ड्यूटी टाइम खत्म हो जाता था। तब रात में किसी मुलाजिम को हीर पैलेस के अंदर आने की या फिर बिला जरूरत घूमने की इजाजत ना थी। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप यही नावल PDF में रीड करना चाहते हैं तो हमारी कॉर नॉवेल्स की वेबसाइट को विजिट करें गूगल पर। शुक्रिया। इस वक्त रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था जब माइकल ने हीर पैलेस के अंदरूनी हिस्से में कदम रखा। ये एक बड़ा सा हॉल नुमा गोल कमरा था जिसकी छत पर एक बड़ा सा क्रिस्टल का फानूस मौजूद था, जो इस वक्त हवा के जोर पर बेहद आहिस्तगी से हिलता हुआ माहौल में एक खास किस्म के रधम पैदा कर रहा था। ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर लगे जंगली जानवरों के सर माहौल को अजब सनसनी पैदा कर रहे थे। इस तरह थोड़े आगे दीवारों पर लगी अजीबोगरीब वहशत से भरपूर पेंटिंग्स माहौल को और भी पुरअसरार बना रही थी। वही बड़ी बड़ी खिड़कियों से अंदर आती चांद की रोशनी पुरअसरारियत को एक अलग ही तकवियत बख्श रही थी। इस हॉलनुमा गोल कमरे के चारों तरफ राहदारियां निकलती हुई कहीं अंदर गायब हो रही थी। इन्हीं में से एक राहदारी जो दाएं जानी मौजूद थी, वहां हीर पैलेस के किसी भी मुलाजिम को जाने की इजाजत नहीं थी, अलावा फरगब बी के और ऐबक के। हीर पैलेस में बसने वाले मकीन की लिस्ट ज्यादा तवील न थी। इस हीर पैलेस का मालिक, जिसकी उम्र 28 से 29 साल थी, उस नौजवान की शख्सियत भी किसी पहेली की तरह महसूस होती थी। उसके चेहरे पर छाई बला की संजीदगी और करख्तगी, खासतौर पर उसकी काली गहरी आंखें सामने मौजूद शख्स पर एक खास किस्म का तासिर छोड़ती, जिससे वो शख्स उसकी शख्सियत के आगे दब सा जाता। माइकल को इल्म था आज हीर पैलेस के मालिक को जरूरी काम के सिलसिले में कहीं जाना था। एबिक, जो कि इसका वफादार मुलाजिम था, वो आज अपने मालिक के साथ मौजूद था। तहब्बुस के हाथों मजबूर होकर माइकल रात के इस पहर हीर पैलेस के अंदर दाखिल हो गया था ताकि इस पैलेस में मौजूद इसरार का पता लगा सके। इस वक्त उसकी राहदारी में काफी ज्यादा अंधेरा था। जहाँ दिन में भी किसी मुलाजिम को जाने की इजाजत न थी, उस राहदारी में 4 कमरे में मौजूद थे, दो बाएं जानिब और 2 दाएं जानिब। माइकल ने अंदाजा लगाया दाएं जानिब कुछ कोने वाला कमरा नहीं बल्कि ये इस पैलेस के बैक यार्ड में खुलता दरवाजा था, जिसमें एक कब्र भी हीर पैलेस के इसरार का एक हिस्सा थी। वहां पर बाएं जानिब कमरे में माइकल ने फरगब बी को दिन के उजाले में जाते और हीर पैलेस के मालिक को इस कमरे से बाहर निकलते देखा था। माइकल ने बेहद आहिस्तगी से इस कमरे का दरवाजा खोला। ये वो कमरा था जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए था। माइकल चेहरे पर आया पसीना साफ करता हुआ उस कमरे के अंदर पहुंचकर टार्च की रोशनी से कमरे के चारों तरफ जायजा लेने लगा। ये बड़ा सा कमरा अंदर से बिल्कुल खाली था। माइकल टार्च की रोशनी की मदद से दीवार पर लगे स्विच बोर्ड पर मौजूद बटन ऑन कर चुका था। सुर्ख रंग की बत्ती से कमरा रोशन हो गया। खाली कमरा देखकर माइकल थोड़ा सा हैरत ज़दा हुआ था।
اس کمرے میں ایک آدم قد آئینے کے سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے باوجود مائیکل کی حیرانگی ایک پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ لا لا لا، کیونکہ خالی کمرے میں اچانک سے نسوانی آواز پیدا ہونا شروع ہو گئی، جیسے کوئی لڑکی بڑے مگن انداز میں گنگنا رہی ہو۔ خالی کمرے میں یوں اچانک پیدا ہونے والی آواز سے مائیکل خوف میں مبتلا ہو گیا۔ خوف کے باعث اس کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر نیچے گر چکی تھی۔ مائیکل واپس باہر جانے کے لیے تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کمرے کا دروازہ کھولتا، دروازہ خود بخود باہر سے کھل گیا۔ سامنے موجود 55 سالہ عورت، موم بتی کا جلتا ہوا کینڈل ہولڈر ہاتھ میں پکڑے، سفید چہرہ، کھلے شانوں سے آگے آتے بال لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دل خراش چیخ مائیکل کے منہ سے نکلی۔ اس کمرے میں تم کس کی اجازت سے آئے ہو؟ فرغبی کے سخت لہجے میں پوچھے گئے سوال پر مائیکل کے حواس بحال ہونا شروع ہو گئے۔ سامنے کھڑی فرغبی اس وقت مائیکل کو اس پراسرار پیلس کا ہی حصہ معلوم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہاں پر، مائیکل گھبراتا ہوا فرغبی سے بولا، جو کینڈل ہولڈر میں ہاتھ میں پکڑے اس کی جانب قدم بڑھاتی ہوئی کمرے میں چلی آئی تھی، جس کی وجہ سے مائیکل پیچھے کی جانب قدم اٹھاتا واپس کمرے کے اندر بیچوں بیچ آ گیا۔ گنگناتی ہوئی نسوانی آواز ابھی بھی آ رہی تھی، مگر اب وہ مدھم ہو چکی تھی، لیکن مائیکل کا دل اس وقت بھی خوف سے سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ یہ آواز، فرغبی، یہ آواز سنی آپ نے؟ مائیکل خوف کے مارے اپنے سامنے کھڑی فرغبی سے پوچھنے لگا۔ ویسے ہی ایک نسوانی چیخ کی آواز پورے کمرے میں زوردار طریقے سے گونجی، بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس چیخ پر مائیکل کا دل بری طرح خوف سے دہل اٹھا۔ فرغبی بنا کوئی تاثر لیے وہیں کھڑی تھی، مگر خوف کے سبب مائیکل کے اپنے حواس جاتے رہے۔ وہ اسی کمرے میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، 2 لوگوں کی تنخواہ بھی کم پڑ جاتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا پورا مہینہ تمہاری اور تمہارے ابو کی تنخواہ میں کیسے کھینچوں۔ شہناز صبح سویرے ناشتہ بنانے کے ساتھ ٹینشن میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ تبھی کچن میں کھڑی امامہ اس کو دیکھتے ہوئی بولی، 2 کیا 4 لوگ بھی اس گھر میں کمانے لگ جائیں تب بھی آپ کا مہنگائی کا رونا وہیں کا وہیں رہے گا۔ خرچے نہیں دیکھے آپ نے اس گھر میں بلا وجہ کے؟ امامہ یعنی شہناز کی سب سے بڑی فرما بردار بیٹی ناشتہ بنانے میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اس سے بولی، یہ دونوں چھوٹی سچ میں ہر دوسرے دن پاکٹ منی کے علاوہ پیسے مانگ مانگ کر ناک میں دم کر دیتی ہیں۔ میں تو آگے مستقبل کا سوچتی ہوں تو اور بھی زیادہ پریشان ہونے لگتی ہوں، کیسے بیاہ ہوں گی تم تینوں کو؟ شہناز فکر مند لہجے میں بولتی ہوئی ماما کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جو اگلے سال 26 کی ہو جاتی، اپنی باقی دونوں چھوٹی بہنوں سے بالکل مختلف۔ شکل و صورت کی آرزو اور ہیر تو شکل و صورت کی خوبصورت تھی، مگر امامہ کی دبی ہوئی رنگت اور پیدائشی دائیں پاؤں میں نقص کی وجہ سے شہناز اور صدیقی اس کے لیے کافی پریشان رہتے۔ 3 جوان لڑکیوں کو دیکھ کر گھر میں جو بھی رشتہ آتا وہ امامہ کے بجائے آرزو یا پھر ہیر کو پسند کر کے چلا جاتا۔ آپ نے آج صبح پھر وہی فضول موضوع شروع کر دیا۔ کتنی بار بولا ہے میری بجائے آرزو اور ہیر کی فکر کیا کرے، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچا کرے۔ شادی جیسی فضول کی چیز مجھے نہیں کرنی، اور نہ ہی اس گھر میں کوئی نارمل شخص مجھے بیاہنے آئے گا۔ امامہ شادی کے موقع پر کیبنٹ میں سے چائے کی کپ نکال کر زور سے کیبنٹ کا دروازہ بند کرتی ہوئی تلخی سے بولی، ارے بھائی کیبنٹ کو تو آہستہ سے بند کرو، توڑنا ہے کیا؟ چاہے اب کی بار کیسا بھی رشتہ آئے، میں نے اس سال تم کو بیاہنا ہی بیاہنا ہے، تاکہ باقی 2 کا بھی سوچوں۔ اب اپنا موڈ مت خراب کرو، جاؤ کمرے میں جا کر ان دونوں کو بھی اٹھاؤ جو بستر پر پڑی نحوست پھیلا رہی ہیں۔ شہناز امامہ کی غصے کو خاطر میں نہ لاتی ہوئی بولی۔ وہ اکثر اپنی شادی کے موضوع پر ایسے ہی چڑھنے لگی تھی۔ کمرے کا سپلٹ اور پنکھا دونوں بند کر کے آئی تھی، مگر مجال ہے دونوں ٹس سے مس ہوئی ہوں۔ آپ ہی کمرے میں جا کر ان دونوں کے دن کا آغاز اپنی چپل اٹھا کر اچھے سے کریں، مجھے تو ابھی بھی آفس کے لیے بھی تیار ہونا ہے۔ امامہ شہناز سے بولتی اپنا سارا وزن دائیں ٹانگ پر ڈالتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ شہناز مایوسی سے امامہ کی چال میں خرابی دیکھنے لگی، جو کتنے ہی علاج کرانے کے بعد صحیح نہیں ہو پائی تھی۔ اوپر سے اس کی دبی ہوئی رنگت، جو بھی کوئی اس کو دیکھنے آتا مایوس ہو کر چلا جاتا تھا۔ شروع میں تو ایسی صورتحال پر امامہ حساس ہو جاتی، پر وہ اب اپنے آپ کو کافی مضبوط کر چکی تھی، اور ساتھ ہی اس نے ایک کمپنی میں ملازمت کر لی تھی۔ بس وہ شادی اور رشتہ جیسے
موضوع پر اچھا خاصا چڑھ جایا کرتی تھی۔ ہیر، آرزو، اب میں آخری بار تم دونوں کو بول رہی ہوں کہ جاگ جاؤ، نہیں تو جوتی سے تم دونوں کے دن کا آغاز کروں گی۔ جلدی سے ناشتے کی ٹیبل پر پہنچو۔ شہناز بیگم ڈائننگ ہال سے ہی تیز آواز میں اپنی دونوں کی چھوٹی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہوئے بولی، کیوں صبح بچوں پر غصہ کر رہی ہو؟ صدیقی اپنے بیڈ روم سے نکل کر لاؤنج میں آتا ہوا شہناز بیگم سے بولا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ کل رات سے ہی شہناز کا موڈ کچھ خراب سا تھا۔ آپ کی بیٹیاں کوئی چھوٹی بچیاں تو نہیں ہیں صدیقی صاحب، بلکہ جوان ہو چکی ہیں، تینوں کی تینوں۔ تین سیلیں میرے سر پہ پڑی ہیں اور میں کہتے ہیں اب غصہ نہ کروں۔ کل زبیدہ آئی تھی، بول کر چلی گئی کہ جو لوگ امامہ کو دیکھنے آئے تھے ہیر کو پسند کر کے چلے گئے۔ آپ ہی بتائیے، غصہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ شہناز صدیقی سے جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ ہیر نے تو اب انٹر کیا ہے، اتنی چھوٹی عمر میں کیسی شادی کر دوں اس کی؟ ابھی تو وہ 20 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ زبیدہ سے کہہ دو ان لوگوں کو منع کروا دے، اور اس کی نظر میں جب کوئی مناسب اور معقول رشتہ ہو تبھی وہ دوبارہ نظر آئے گا۔ صدیقی صاحب جھٹک کر بات ختم کرتا ہوا ساتھ ہی ناشتہ کرنے لگا، جبکہ شہناز استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ اور رشتہ ہر لحاظ سے معقول اور مناسب ہوتا ہے جہاں صدیقی صاحب، لیکن آپ نے جو منطق پالی ہوئی ہے، نہ کہ پہلے بڑی کی شادی کرنی ہے، یہ ذرا بھی معقول اور مناسب نہیں ہے۔ امامہ کے چکر میں اگر باقی دونوں کی عمریں نکل گئی تو ساری عمر اپنی چوکھٹ پر بٹھا کر رکھے گا۔ تینوں بیٹیوں کو کیا ہو جاتا اگر اوپر والا 3 بیٹیوں کی بجائے ایک بیٹی ہی دے دیتا؟ شہناز آخری بار ٹھنڈی ہوا بھرتی ہوئی بولی تو صدیقی خاموش ہو گیا، کیونکہ ہیر اور آرزو کے ساتھ امامہ بھی آفس جانے کے لیے تیار ہو کر لاؤنج میں آ چکی تھی۔ باہر پوری طرح سے دن طلوع ہو چکا تھا۔ وسیع اور اس باغیچہ، پیڑ اور پودے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ سورج کی کرنیں غزر کے پہاڑوں کے اوٹ سے پورے ہیر پیلس پر پھیلی ہوئی تھی۔ مرکزی گول کمرے کے بیچوں بیچ چھت پر لگا بڑا سا فانوس ابھی بھی ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ وہ حال نما کمرے میں دائیں جانب صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے مائیکل کو دیکھ رہا تھا۔ فرغب بی بھی اسی کے پاس کھڑی تھی۔ جب فرغب بی نے تمہیں تمہارے کام کے ساتھ یہاں کام کرنے کے سارے اصول سمجھا دیے تھے، اس کے بعد تم رات کے وقت ہیر پیلس کے اندر اس کمرے میں کیا کر رہے تھے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھا اپنے سامنے سر جھکا کر کھڑے مائیکل سے پوچھنے لگا۔ اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا۔ سر، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دے۔ مائیکل نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے ذرا سا سر اٹھا کر مقابل کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سنجیدگی کے ساتھ ایسا تاثر موجود تھا کہ مائیکل دوبارہ سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ مائیکل کی بات سن کر صوفے سے اٹھ کر چلتا ہوا مائیکل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ غلطی کی معافی نہیں بلکہ سزا دی جاتی ہے مائیکل، یہ بات یہاں جاب کرنے والے ہر ملازم کو معلوم ہے، اور تم نے غلطی بھی وہ کی ہے جس کی سزا بہت بھیانک ہے۔ مائیکل اس کی بات سن کر خوف سے سامنے کھڑے اس پیلس کے مالک کو دیکھنے لگا۔ مائیکل کی نظروں کے سامنے کل رات والا وہی کمرے کا بھیانک منظر بھی گھوم گیا۔ سر، پلیز اسے میری آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دے۔ آئندہ میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وعدہ کرتا ہوں آپ سے۔ مائیکل اس کے قدموں میں جھکتا ہوا بولا تو وہ مائیکل کی بات سن کر ہلکی سی گردن موڑ کر فرغب بی کو دیکھنے لگا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری پہلی غلطی تھی مائیکل، اسے تم اپنی آخری غلطی سمجھنا، ورنہ اگلی بار تمہیں سزا تمہاری بے وقوفی دلوائے گی۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس کی آواز پر مائیکل نے اپنی سانس بحال کی اور مشکور نگاہوں سے ہیر پیلس کے مالک کو دیکھتا ہوا جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ اس سخت گیر انسان سے مائیکل کو رعایت کی توقع ہرگز نہ تھی۔ ٹھہرو مائیکل، سب سے امپورٹنٹ بات تو میں تم سے پوچھنا کی آواز پر مائیکل کے باہر جاتے قدم تھمے۔ مائیکل نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دیوار پر لگی تلوار اتار کر اسے میان سے نکالتا ہوا مائیکل سے پوچھنے لگا، کل رات تم نے اس کمرے میں کیا دیکھا؟ تلوار ہاتھ میں پکڑے قدم اٹھا کر چلتا ہوا وہ مائیکل کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ اس کے تحفظ بھرے لہجے اور سرد آنکھوں کے تاثر سے مائیکل کے پسینے چھوٹنے لگے۔ کچھ بھی تو نہیں سر، وہ کمرہ تو بالکل خالی تھا۔ مائیکل رات والا منظر یاد کرتا ہوا گھبرا کر بولا، اس کمرے میں کچھ سنائی دیا تھا تمہیں؟ دوبارہ فرغب بی کو دیکھنے کے بعد وہ مائیکل کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ اس کا پورا اسرار لہجہ اور کاٹدار نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے مائیکل اپنا سر جھکا گیا۔ بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ مائیکل کو وہی نسوانی آواز یاد آئی۔ خوف کے مارے مائیکل نے جلدی سے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ نہیں سر، میں نے وہاں کوئی آواز نہیں سنی۔ مائیکل سے نظریں ملائے بغیر زمین میں اپنی نظریں گاڑے بولا،
مائیکل کی بات پر مقابل کے لہجے میں شامل پراسراریت اس کی مسکراہٹ میں سما گئی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی تلوار مائیکل کی گردن پر رکھ کر پراسرار مسکراہٹ سے چہرے پر سجائے آہستہ آواز میں مائیکل سے پوچھنے لگا، یقیناً تم کل رات ہوئے حادثے کو برا خواب سمجھ کر بھول جانے کی کوشش کرو گے۔ اگر ایسا نہیں ہوا مائیکل تو سمجھ لو پھر۔ تیز دھار تلوار اپنے شہر پر محسوس کر کے مائیکل کی روح فنا ہونے لگی۔ وہ مقابل کی بات کاٹتا ہوا جلدی سے بولا، ایسا ہی ہے سر، کل رات میں اس کمرے میں گیا ہی نہیں تھا، بلکہ ایک برا خواب جو میں نے کل رات دیکھا تھا اور میں اسے یاد کرنا بھی نہیں چاہتا۔ مائیکل سانس روکتا ہوا جلدی سے بولنے لگا۔ جب اس کی گردن سے تلوار ہٹی تب اس کی جان میں جان آئی۔ صاحب جی، انسپکٹر صاحب دوبارہ ماریا کی گمشدگی کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بولیں تو انہیں اندر لے آؤں۔ دوسرا ملازم ہال میں آتا ہوا بولا۔ وہ مائیکل کے خوف سے زرد چہرے پر نظر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ ہاشم اس وقت ہاسپٹل میں موجود ڈاکٹر فہمیدہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا خالی دماغ سے ٹیبل پر اپنے سامنے رکھے اس فارم کو دیکھنے لگا جس پر اس کے سائن سے وہ اپنی زندگی میں ایک بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا۔ مسٹر ہاشم خان، آپ سوچنے میں وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ جلدی کوئی ڈیسیجن لیں تاکہ ہم اپنا کام شروع کریں۔ ڈاکٹر فہمیدہ کی آواز اسے سوچوں سے واپس ہال میں لے آئی۔ مہانور کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد کر کے اس نے اپنے ذہن کو ایک فیصلے پر آمادہ کیا اور ٹیبل سے پین اٹھا کر پیپر سائن کرنے لگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر فہمیدہ وہ پیپر لے کر روم سے باہر جا چکی تھی، جبکہ ہاشم تھکے ہوئے انداز میں اپنے سر پیچھے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ مہانور اس کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی خالہ زاد بھی تھی۔ ہاشم اور مہانور کی پسند دیکھتے ہوئے ان دونوں کی فیملیز نے ان دونوں کی شادی کر دی تھی۔ ہاشم کا باپ دنیا چھوڑ کر تب جا چکا تھا جب ہاشم کی عمر محض 12 سال تھی۔ اس کی پرورش اس کی ماں گلنار کے ساتھ دادا ایوب خان نے کی۔ اولاد کی اکلوتی ہونے کے باعث ایوب خان نے ہمیشہ ہاشم خان کی جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کیا تھا۔ مہانور سگی بھانجی ہونے کے باوجود اپنی کچھ عادتوں کی وجہ سے گلنار کو خاص پسند نہ تھی، لیکن بیٹی کی خواہش اور سسر کے فیصلے کے آگے گلنار خاموش ہو گئی اور یوں ہاشم کی زندگی میں مہانور دلہن بن کر آ گئی۔ شادی کے 3 سال بعد جب مہانور نے پہلی مرتبہ خوشی کی خبر سنی تو ایوب خان کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ صدقہ خیرات کے ساتھ انہوں نے وارث آنے کی خوشی میں بڑی بڑی دعوتیں تقریبات کے انتظامات کیے، مگر اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6 ماہ کی پریگنینسی کے بعد مہانور کا مس کیریج ہو گیا، جس کے باعث سب کی خوشیاں پھیکی پڑ گئیں۔ پورے 3 سالوں کے بعد وہ دوبارہ ماں بننے کے عمل سے گزر رہی تھی، مگر تقدیر نے اس بار بھی کچھ اور ہی ٹھان رکھی تھی۔ ابھی مہانور کا 5واں مہینہ شروع ہوا تھا، تب اس کی اچانک طبیعت خراب ہونے کے سبب ہاشم مہانور کو ہاسپٹل لے آیا، جہاں ہاشم کو یہ بری خبر سننے کو ملی کہ اس کا بچہ ہارٹ بیٹ رکنے کی وجہ سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہاشم کو لگا تھا کہ اس بار بھی مہانور پچھلی بار کی طرح DNC کے عمل سے گزرے گی، لیکن ڈاکٹر کے مطابق یوٹرس ویک ہونے کی وجہ سے اب اگلی بار مہانور کے لیے پریگنینسی خطرے کا سبب بن سکتی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے یوٹرس ریموو کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ بہت بڑا قدم تھا جو ہاشم نے مہانور کا سوچتے ہوئے بغیر کسی کے مشورے کے اٹھایا۔ اوہو تبریز، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے جب میری کال نہ آئے تو سمجھ جایا کرو کہ اس وقت میں بزی ہوں، جب فری ہوں گی ویسے ہی تمہیں کال کر لوں گی۔ دیکھو میرے گھر میں تمہارے بارے میں ابھی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، نہ ہی امی ابو کو، نہ ہی میری بہنوں کو، اس لیے تمہاری یوں بار بار مجھے کال کرنا ان لوگوں کو شک میں مبتلا کر سکتا ہے، اس لیے تھوڑا احتیاط سے کام لیا کرو۔ آرزو کمرے کے دروازے سے باہر جھانکتی ہوئی موبائل کان پر لگائے آہستہ آواز میں تبریز سے بولی، جو کافی دیر سے اس کو کال کیا جا رہا تھا اور شاور لینے کی وجہ سے اس کی کال ریسیو نہیں کر پا رہی تھی۔ تم سے زیادہ ڈرپوک لڑکی تو آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، جو پیار تو کر سکتی ہے مگر سب کے سامنے اقرار نہیں کر سکتی۔ آرزو، تم 20 سال کی عقل و شعور رکھنے والی ایک بالغ لڑکی ہو، اپنے فیصلے خود لے سکتی ہو۔ اگر اس طرح ڈر ڈر کر مجھ سے باتیں کرتی رہی تو آگے کیسے کام چلے گا یار، کیسے ہماری بات آگے بڑھے گی؟ تبریز ہمیشہ کی طرح اس کی بزدلی پر خائف ہوتا بولا۔ آرزو 2 گلی چھوڑ کر اسی کے محلے میں رہتی تھی۔ کالج جاتے جاتے آرزو کو دیکھ کر تبریز کا دل اس پر آ چکا تھا۔ تھوڑی کوشش کرنے کے بعد آرزو اس کی محبت پر یقین بھی کر چکی تھی، مگر وہ اپنے گھر والوں سے بے انتہا ڈرتی تھی۔ 1 سال پہلے صدیقی صاحب اپنی فیملی کو لے کر اس علاقے میں شفٹ ہوئے تھے۔ ان کا 1 سے 2 سال بعد کسی نئے علاقے کے دوسرے مکان میں شفٹ ہو جانے کا یہ سلسلہ نہ جانے کب سے چل رہا تھا۔ تم میرے ابو کو نہیں جانتے تبریز، وہ دکھنے میں جتنے سادہ طبیعت کے مالک لگتے ہیں، اگر کبھی تم ان کو غصے میں دیکھ لو تو تب تمہیں اندازہ ہو کہ میں اتنا کیوں ڈرتی ہوں۔ ہم تینوں بہنوں کو بے شک انہوں نے بہت پیار محبت سے پالا ہے، مگر اس کے باوجود کچھ باتیں ایسی ہیں یا اصول سمجھ لو جو ہم بہنیں اس کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آرزو آہستہ آواز اور محتاط انداز میں تبریز کو بات سمجھانے لگی۔
کیونکہ اس کا دماغ تبریز سے موبائل سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ لاؤنج سے آتی اپنے گھر والوں کی آوازوں پر بھی لگا ہوا تھا۔ تو تمہیں ان اصولوں کے بارے میں اور اپنے ابو کی نیچر کے بارے میں مجھ سے محبت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا آرزو، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، چاہے تمہارے گھر والے ہم دونوں کے رشتے کے لیے راضی ہوں یا نہ ہو، تمہیں ہر قیمت پر میرا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ میں اپنی ضد کا بہت پکا ہوں۔ ایک بار جو بات میرے دل میں سما جائے پھر وہ کام کر کے رہتا ہوں، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر۔ تبریز کی نیچر کو آرزو 8 ماہ میں ہی سمجھ چکی تھی۔ وہ انتہا کا ضدی لڑکا تھا، اس لیے آرزو ایک پل کے لیے تبریز کی بات سن کر خاموش ہو گئی، مگر اگلے ہی پل سے محسوس ہوا جیسے کمرے کی جانب کوئی آ رہا تھا۔ وہ فوراً چوکنا ہوئی۔ اوہو تبریز، کیا تم اس وقت مجھے اپنی باتوں سے ڈرانے لگ گئے ہو؟ بھلا میں کیوں تمہارا ساتھ چھوڑنے لگی؟ اچھا ابھی موبائل رکھو اور رات میں بات کرتے ہیں۔ آرزو تبریز سے اپنی بات بول کر بنا اس کا جواب سنے شہناز کے کمرے میں آنے سے پہلے کال کاٹ چکی تھی۔ کب سے تمہارے ابو تمہارا پوچھ رہے ہیں آ کیوں نہیں رہی ٹیبل پر؟ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ شہناز کمرے میں آتی آرزو کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ وہ شہناز کو دیکھ کر جلدی سے موبائل بیڈ پر اچھال کر بالوں میں لیٹا ہوا تولیہ اتارتی بال خشک کرنے لگی۔ ارے ایسے کیسے آ جاؤں چائے پینے؟ چائے تو دوبارہ گرم ہو سکتی ہے، بال خشک ہونے کے بعد مجھ سے نہیں سلجھتے، معلوم تو ہے آپ کو۔ آرزو شہناز کو دیکھ کر ہیئر برش اس کو تھماتی ہوئی بولی تاکہ شہناز اس کے بالوں کو سلجھا دے۔ شہناز برش کو لے کر گھورتی ہوئی آرزو کو دیکھ کر بولی، ابھی تم اپنی زلفیں سلجھا رہی تھی یا موبائل پر کان لٹکا کر باتیں مٹکا رہی تھی؟ آرزو اپنی چوری پکڑی جانے پر جھینک مٹاتی ہوئی بولی، سونیا کا فون آ گیا تھا، اسی سے سلام دعا کر رہی تھی۔ آپ نا امی ایسے مت شروع ہو جایا کریں، روز شام کی چائے رات کا کھانا گھر والوں کے ساتھ ہی کھانا ہوتا ہے، اگر بندہ کبھی دسترخوان پر نہ آئے تو اس میں ایسی کوئی قباحت نہیں۔ آرزو شہناز سے بولی جو برش ہاتھ میں پکڑے اس کے بال سلجھا رہی تھی۔ آرزو کی بات سن کر وہ فوراً اپنی بیٹی کو جتاتی ہوئی بولی، قباحت اور کسی کو نہیں ہوتی، تمہارے ابو کے علاوہ گھر میں ایک اصول بچپن سے چلا آ رہا ہے کہ کھانے کی میز پر سب کو موجود ہونا چاہیے، تو آگے سے خیال رکھا کرو اس بات کا۔ اور دوسرا، یہ موبائل سہیلیوں سے سلام دعا کے لیے نہیں دیا گیا تمہیں، بلکہ کالج جانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس لیے تمہارے ابو نے تمہیں موبائل لے کر دیا ہے۔ اس کا استعمال محدود رکھو تو ہی یہ موبائل تمہارے پاس ٹکا رہے گا۔ شہناز آرزو کے بالوں کو سلجھانے کے ساتھ اس کو باور کراتے ہوئے بولی تو آرزو خاموش ہو گئی۔ مار ڈالے گا۔ 2 دن سے مائیکل کے کانوں میں اس کمرے سے آتی آواز گونج رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کی آواز کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لڑکی جو بھی تھی لازمی مشکل میں تھی اور اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، لیکن اس لڑکی کی مدد کا سوچتے ہی مائیکل کا دھیان ہیٹ پیلس کے مالک شیر عباس کی جانب چلا جاتا تو وہ اس لڑکی کی مدد کا ارادہ ترک کر دیتا۔ پچھلے 2 دن سے وہ اسی کشمکش میں تھا کہ کیا کرے۔ سوچوں کے گھوڑے دوڑانے پر اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ اسی کمرے میں کوئی ایسی چھپی ہوئی خفیہ جگہ تھی جہاں اس لڑکی کو قید کر کے رکھا گیا ہے۔ پچھلے 2 دن میں مائیکل نے ہیٹ پیلس کی نگرانی کے دوران وقفے سے باقی کے سارے کمروں کا جائزہ لے لیا تھا، مگر اس پورا اسرار کمرے کا اس راز مائیکل چاہ کر بھی نہیں کھوج پایا تھا۔ ماریا ابھی تک گمشدہ تھی۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے پولیس پرسوں ہیٹ پیلس آئی تھی، مگر ماریا کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ آج رات بھی اتفاق سے شیر عباس ہیٹ پیلس میں موجود نہ تھا اور یہ بات مائیکل کے علم میں تھی۔ فرگب بھی گہری نیند میں سوئی تھی۔ مائیکل اس بات کی تسلی کرتا ہوا فرگب بھی کے کمرے سے باہر نکلا۔ اس وقت گھڑی کی سوئیاں 12 بجے کا پتہ دے رہی تھی۔ ہیٹ پیلس کی دیواریں، کھڑکیاں اور روشن دان راہداریاں سب کے سب خاموشی اور رات کے سناٹے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مائیکل آج رات بھی پرسوں رات کی طرح اسی کمرے میں موجود تھا۔ آج اسے اپنے پاس ٹارچ کے علاوہ ایک عدد منی پستول بھی رکھی ہوئی تھی۔ آج جب مائیکل نے اس کمرے کی سرخ بتی جلائی تو کمرے میں گہرے سکوت کا عالم تھا۔ سرخ بتی میں چاروں طرف نظریں دوڑانے پر آج بھی مائیکل کو کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ کمرے میں بچھے قالین کو اٹھا کر فرش کو اچھی طرح سے جانچنے کے بعد کمرے کی چاروں دیواروں کو چھوتا ہوا اس بات کا جائزہ لینے لگا کہ آیا کمرے میں کوئی مشکوک چیز اس کی نظر سے گزرے، مگر ایسا نہ ہوا تو مائیکل مایوس ہو کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ تب کسی خیال کے تحت وہ دوبارہ پلٹا اور شیشے میں اپنا عکس دیکھنے لگا۔ دیوار پر موجود بڑے سے آئینے کے قریب آ کر ہاتھ شیشے کی طرف بڑھاتا ہوا شیشے کو ہلکا سا پش کرنے کی دیر تھی۔ آئینہ کسی دروازے کی مانند کھلتا چلا گیا۔ نیچے کی جانب جاتی ہوئی سیڑھیاں دیکھ کر مائیکل تھوڑا محتاط ہوا۔ یہ کوئی بیسمنٹ تھا۔ اپنی گھبراہٹ کو کام کرتا ہوا آستین سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کر کے وہ ہاتھ میں پستول لیے سیڑھیاں نیچے اترنے لگا۔ مائیکل نیچے کا منظر دیکھ کر عجیب کشمکش میں مبتلا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑا سا خوبصورت کمرہ تھا۔ مائیکل کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کمرہ کسی کے زیر استعمال ہے۔ اس کمرے کی خوبصورتی اور سجاوٹ کو دیکھتا ہوا مائیکل آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ ویسے ہی کوئی شے اس کے پاؤں
سے ٹکرائی۔ مائیکل کی نگاہیں نیچے زمین پر پڑی۔ ایک لمبی موٹی سی زنجیر جس کے سرے کو بیڈ کے پائے سے باندھا گیا تھا۔ اگر مائیکل پلٹ کر دیکھتا تو زنجیر کا دوسرا سرا یقیناً مائیکل کی پشت پر موجود تھا۔ اسی لمحے مائیکل کو اپنی پشت پر سے کسی کے گرانے کی آواز آئی۔ مائیکل جیسے ہی ہاتھ میں پستول لیے پیچھے مڑا، پوری شدت سے تیز دھار کے چاقو نے اس کی گردن پر وار کیا گیا۔ مائیکل کی دردناک چیخ کی آواز ہیر پیلس کے سناٹے کو چیرتی چلی گئی، جبکہ اس کی گردن کسی فٹ بال کی طرح ہوا میں اڑتی ہوئی روشن دان سے باہر نکل کر کافی دور جا گئی تھی، جبکہ مائیکل کے باقی دھڑ سے خون فوارے کی مانند پھوٹنے کے ساتھ ہی مائیکل زمین بوس ہو چکا تھا۔ ہیر پیلس میں اڑتی ہوئی یہ پراسرار رات اب آہستہ آہستہ وحشت زدہ رات میں ڈھل رہی تھی۔ میں نے بولا بھی تھا کہ اگلی بار تمہیں سزا میں نہیں خود تمہاری بے وقوفی دلوائے گی، مگر میری بات تم سمجھ نہیں سکے مائیکل۔ افسوس ہوا مجھے تمہاری موت کا، لیکن یہ راز جاننے کے بعد اب تمہارا زندہ رہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ 3rd فلور پر اپنے ہوٹل کے آفس کے کمرے میں بیٹھا ہوا شیر عباس لیپ ٹاپ پر بیسمنٹ میں ہوا سارا واقعہ دیکھتا ہوا تعصب سے بولا۔ آگے ٹیبل پر ہاتھ بڑھا کر شیر عباس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایبک کو کال ملانے لگا۔ ہاں ایبک، میں اس وقت ہوٹل میں ضروری کام کی وجہ سے موجود ہوں۔ تم بیسمنٹ میں جا کر مائیکل کی لاش کو ٹھکانے لگا دو۔ یاد رہے پہلے کی طرح آپ کی بات بھی بہت احتیاط سے کرنا ہے۔ مائیکل کی لاش کا بھی ماریا کی لاش کی طرح کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ فرغ ابی کو بھی بتا دینا کہ میں ہوٹل سے ہی کل شہر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ شیر عباس اپنے خاص آدمی ایبک کو ضروری ہدایت دیتا ہوا کال کاٹ چکا تھا، تبھی اس کے موبائل پر مظہر کی کال آنے لگی، جسے شیر عباس ریسیو کر چکا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے مظہر نے بولنا شروع کر دیا۔ مجھے کوئی وضاحت مت دینا بات کہ تم اس شادی پر نہیں آ رہے ہو۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم پرسوں میری بارات میں نہیں پہنچے تو پھر مجھے اپنے دوستوں کی لسٹ میں شامل مت کرنا۔ آج صبح جب مظہر کو عباس کی طرف سے شادی میں نہ آنے کا ایکسکیوز بھرا میسج ملا، تب سے مظہر کا موڈ خراب تھا۔ وہ صبح سے یہ بات کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، لیکن شاید عباس صبح سے اپنی رہائش گاہ پر موجود تھا۔ جہاں اس کا عالیشان پیلس تھا وہاں شروع سے ہی سگنلز کا ایشو رہتا تھا، اور اس وقت کال پر بات کرنا یقیناً وہ ہیر پیلس کے بجائے اپنے ہوٹل پر موجود ہوگا۔ میرے دوستوں کی لسٹ لمبی چوڑی نہیں ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو، اور میں تمہاری بارات کا فنکشن ضرور اٹینڈ کرتا اگر مجھے بہت ضروری کام سے۔ عباس کی بات بھی پوری نہیں ہو پائی تھی کہ مظہر اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا مجھے کوئی وضاحت مت دینا۔ اگر تم اپنے قیمتی وقت میں سے میرے لیے وقت نکالو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے کہ تم آؤ یا نہ آؤ۔ مظہر بولتا ہوا کال کاٹ چکا تھا۔ عباس گہری سانس کھینچ کر اپنا موبائل میں واپس ٹیبل پر رکھتا پلان چینج کرنے لگا۔ کراچی کے لیے سے صبح نکلنا ہی تھا، لیکن اب وہ پہلے اپنے کام کو ترجیح دینے کے بجائے مظہر کی بارات کا فنکشن اٹینڈ کرتا، کیونکہ مظہر اس کے کالج کے زمانے کا بہت اچھا دوست تھا۔ امی جان مان جائیے نا پلیز، وہاں میری باقی کی ساری دوستیں بھی موجود ہوں گی۔ آپ ابو سے میرے جانے کی پرمیشن لے لیں گی تو ابو مجھے خوشبو کی شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ دیکھیں آپ نے آرزو کے لیے بھی تو ابو سے تھوڑے دن پہلے پرمیشن لی تھی، وہ کالج کی طرف سے پکنک پر چلی گئی تھی۔ میرے لیے میں اجازت مانگ لیں تاکہ میں بھی اپنی فرینڈ کی شادی اٹینڈ کر سکوں۔ ہیر اپنی سہیلی کی بارات میں جانے کے لیے شہناز سے پرمیشن مانگ رہی تھی، اور مسلسل شہناز کے انکار پر اب وہ شہناز کے سامنے منتوں پر اتر آئی تھی، جبکہ ماما اور آرزو بھی کمرے میں موجود تھی۔ ماما کل صبح آفس کے لیے اپنا ڈریس آئرن کر رہی تھی، جبکہ آرزو کافی دیر سے موبائل پر میسج کرنے میں مصروف تھی۔ اپنے ذکر پر اس کی توجہ ہیر اور شہناز کی جانب لگ گئی۔ ہیر ہر وقت بچی بن کر ضد مت کیا کرو مجھ سے۔ اس دن یہ پکنک سے لوٹ کر کتنی دیر سے گھر پہنچی تھی، تب تک کتنی باتیں سنتی رہی ہوں میں تم لوگوں کے ابو سے، اور اگر تمہیں جانے کی پرمیشن مل بھی گئی تو تمہارے 10 مسئلے الگ طرح کے شروع ہو جائیں گے۔ کیا پہن کر جاؤں گی خوشبو کی بارات میں، اس کو کیا گفٹ دوں گی کہ اس لیے خاموش ہو کر چپ چاپ گھر میں بیٹھو۔ شہناز آپ کی بات آئے ہوئے لہجے میں بولی، جس پر ہیر جلدی سے بولی، میرے پہننے کا یا خوشبو کے گفٹ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ بس ابو سے پرمیشن لے لیں۔ گفٹ کے لیے پیسے مجھے امی آپ ہی دے دیں گی، اور کل بارات والے دن میں بلیک کلر کا آرزو کا ڈریس پہن لوں گی۔ ہیر شہناز کو باقی چیزوں کا سولوشن دیتی ہوئی جلدی سے بولی، تو ماما اور آرزو گھور کر ہیر کو دیکھنے لگی۔ ہوش میں آؤ، اپنا بلیک کلر والا فراک میں تمہیں پہننے کے لیے ہرگز نہیں دوں گی، کیونکہ میں نے خود ابھی تک اسے استعمال نہیں کیا، اس لیے اس ڈریس کو پہننے کے متعلق خوابوں میں بھی مت سوچنا۔ آرزو لحاظ کے بغیر ہیر کو انکار کرتی ہوئی بولی اور واپس اپنا موبائل دیکھنے لگی، کیونکہ وہ ڈریس اسے اپنی برتھ ڈے پہ پہننے کے لیے تیار کیا تھا، جو کہ اگلے ماہ آنے والی تھی۔ اس سے پہلے ہیر اس سے کچھ بولتی امامہ بول اٹھی، اور ہیر بی بی
میں تمہیں تمہاری فرینڈ کے گفٹ خریدنے کے لیے پیسے کیوں دوں گی؟ مہینے کا آخری چل رہا ہے، ان دنوں تو مجھے کسی کی پیدائش ہو یا پھر برتھ ڈے، اس پر شدید غصہ آتا ہے۔ اس وقت تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کھلے پیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے مجھے معافی کرو۔ امام اپنے کپڑے پریس کرتی ہیر کو صاف لفظوں میں انکار کرتی ہوئی بولی، ایک نمبر کی مطلب ہی ہو تم دونوں، میرے چھوٹے ہونے کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے کتنا کام لیتی ہو اور خود ذرا سا بھی کام نہیں آ سکتی۔ اب بنوانا تم کوئی بھی پسندیدہ کھانے اپنے بھوکے کلیگز کے لیے، اور تم ایک نمبر کی مطلب ہی اب مکمل کر کے دوں گی تمہیں تمہارے نوٹس اور اسائنمنٹ۔ اور آپ امی، آپ مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے صرف ان دونوں کی ماں ہے؟ مجال ہے جو آپ نے کبھی میری ایک مرتبہ میں کوئی بھی ضد کو پورا کیا ہو۔ مجھے تو پیدا کر کے بھی آپ نے دادی کے حوالے کر دیا تھا، کاش وہ زندہ ہوتی تو مجھے آپ کی منتیں نہیں کرنی پڑتی۔ ہیر باری باری ماما اور آرزو کے ساتھ شناخت پر بھی اپنا غصہ نکال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہائے، میری چھوٹی سی بچی دوسرے کمرے میں جا کر رو رہی ہوگی، میں دیکھ کر آتی ہوں اور تمہارے ابو سے بھی بات کرتی ہوں اس کے لیے۔ ہیر کے کمرے میں جانے پر امامہ اور آرزو کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہیر کی پیدائش پر اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہتی تھی، اس لیے شروع کے 2 سال ہیر کی پرورش اس کی ساس نے کی تھی، اور ہیر کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ ہیر نام سے ایک الگ قسم کی پرخاش ہونے کے باوجود شہناز اپنی ساس کا رکھا ہوا نام تبدیل نہیں کر پائی تھی۔ امی سنیں، چھوٹی سے بول دیجیے گا کہ اپنی سہیلی کا 2-2.5 ہزار تک گفٹ لے لے، امامہ دے دوں گی اس کو پیسے۔ امامہ اچھا۔ کمرے سے باہر نکلتی شہناز نے پلٹ کر امامہ کی بات پر اس کو اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ فل نوٹنکی باز ہے، مجھے پورا یقین تھا امی، اور تم تو فوراً اس کے آنسو دیکھ کر پگھل جاؤ گی۔ آرزو اپنے موبائل کی اسکرین دیکھتی ہوئی امامہ سے بولی تو امامہ اس کی بات کا جواب دیے بنا شہناز کے پیچھے ہیر کے پاس جانے لگی۔ اسے پورا یقین تھا آرزو بھی ہیر کو اپنا بلیک کلر کا ڈریس ضرور پہننے کے لیے دے دیں گی، مگر بہن کی محبت میں نہیں بلکہ شہناز کے جوتوں کے ڈر سے۔ اتنی سی بات پر میری گڑیا اپنے آنسو بہا رہی تھی۔ اپنی امی کو کیوں بول رہی تھی؟ میری بیٹی اپنے ابو سے بولتی، وہ اس کو کبھی بھی انکار نہیں کرتے۔ شہناز سے پہلے ہی کمرے میں صدیقی پہنچا تھا جہاں ہیر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ ہیر کو چپ کرواتا ہوا اسے خوشبو کی شادی میں جانے کی اجازت دے چکا تھا۔ اچھا اب رونا بند کرو، میرے ساتھ ابھی چل کر خوشبو کے لیے کوئی تحفہ بھی لے آؤ، کل تمہیں اس کی بارات میں جانا ہوگا تو بازار جانے کا ٹائم کہاں ملے گا؟ امامہ ہیر کو دیکھ کر مزید اس کو بہلاتے ہوئی بولی اور صدیقی سے باہر جانے کی پرمیشن لینے لگی تاکہ ہیر کو اس کی سہیلی کے لیے کوئی گفٹ دلا سکے۔ ٹھیک ہے، ہیر کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن اندھیرا ہونے سے پہلے دونوں گھر واپس آ جانا۔ صدیقی ماما کو اجازت دینے کے ساتھ جیب میں سے والیٹ نکالنے لگا۔ رہنے دے ابو، پیسے ہیں میرے پاس۔ اب ماما صدیقی سے بولتی ہوئی ہیر کو اٹھنے کا اشارہ کرنے لگی کیونکہ 1.5 گھنٹے میں ان کو واپسی بھی کرنی تھی۔ آرزو مجھے پہننے کے لیے اپنا بلیک والا ڈریس نہیں دے گی؟ ہیر اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی شہناز بیگم سے کو دیکھ کر بولی، اسے مجھ سے جوتے کھانا خاص پسند نہیں ہے، وہ ضرور دے دے گی، دوپٹہ اچھی طرح سے لو اور جلدی گھر آ جانا۔ شہناز ہیر کو ہدایت دیتی ہوئی بولی، سب خیریت تو ہے؟ آپ کچھ خاموش لگ رہے ہیں۔ امامہ اور ہیر کے کمرے سے جانے کے بعد شہناز اپنے شوہر صدیقی کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، پچھلے چند دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں ایک لڑکا جو ہماری 2 گلی چھوڑ کر رہتا ہے، مگر کافی زیادہ اس کا ہماری گلی میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ 3 سے 4 مرتبہ میں نے اس کو ہمارے گھر کے پاس منڈلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ صدیقی کچھ سوچتا ہوا شہناز کو بتانے لگا۔ امامہ کی جاب کرنے پر بھی وہ بالکل آمادہ نہ تھا، مگر شہناز کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر اس نے بہت مشکل سے امامہ کو جاب کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ بھی امامہ کی حساس ہوتی طبیعت کو دیکھ کر جب کوئی رشتے سے انکار کر کے چلا جاتا تب وہ کافی دنوں تک خاموش رہتی۔ جوان بچیوں کا گھر ہے صدیقی، وہ کہاوت تو سنی ہوگی آپ نے کہ جہاں بیری ہو وہاں پتھر تو آتے ہیں۔ خیر سے میں بچوں کو اور اچھی طرح سمجھاؤں گی کہ احتیاط سے گھر سے باہر آیا جایا کریں، آپ فکر مت کریں۔ شہناز صدیقی کو دیکھتے ہوئے بولی، امامہ کو بول دو کر وہ ہیر کے ساتھ اس کی سہیلی کی بارات میں چلی جائے، واپسی پر میں خود ان دونوں کو لے آؤں گا۔ صدیقی شہناز سے بولتا ہوا LED آن کر چکا تھا۔ شہناز صدیقی کی بات پر اس بات میں سر ہلا کر آرزو کے پاس کمرے میں چلی گئی۔ اپنی تینوں بیٹیوں کو بہت پیار سے پالنے کے باوجود صدیقی کچھ معاملے میں کافی سخت گیر تھا، جیسے اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو تعلیم گرلز اسکول اور گرلز کالج میں دلوائی تھی۔ قرآن شریف بھی قاری کے بجائے معلمہ نے ان تینوں کو پڑھایا تھا۔ شروع میں امامہ آرزو یا ہیر کو نہ تو دوستوں کے گھر جانے کی اجازت تھی، نہ ہی اپنی سہیلیوں کو گھر لانے کی، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی شہناز کے کہنے پر صدیقی اپنی بیٹیوں کو ان کی دوستوں کے گھر جانے یا پھر کبھی کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے کی اجازت دے دیتا۔ ایپیسوڈ نمبر 2۔ کسی نومولود بچے کی رونے کی آواز مانور کے نیند کو بری طرح خراب کر چکی تھی، اس لیے مانور بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ غصے میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ کام والی آج پھر اپنے 4 ماہ کے بچے کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس مصیبت کو آج پھر تم اپنے ساتھ لے آئی ہو، فیڈر منہ میں ڈال کر منہ بند کرو اس منحوس کا، میری ساری نیند خراب کر دی ہے اس کی ٹوٹو نے۔
مہنور شمع نوکرانی کے سر پر کھڑی ہو کر غصہ کرتی ہوئی اس سے بولی۔ شمع جلدی سے اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر ہال سے باہر نکل گئی، مگر اپنے کمرے سے ہال میں آتی گلنار مہنور کا لب و لہجہ اور اس کی بات سن چکی تھی۔ تبھی مہنور کو ٹوکتی ہوئی بولی، یہ کون سا طریقہ ہے مہنور بات کرنے کا؟ شمع ایک ماں بھی ہے، اپنے چھوٹے سے بچے کو کس کے پاس چھوڑ کر آئے؟ کام کرنے آئے گی، کام کرنا، محنت کرنا اس کی مجبوری ہے، جس سے وہ اپنے بچوں کا اور خود کا پیٹ بھرتی ہے۔ کسی مجبور اور بے بس انسان کو یوں باتیں سنانا کوئی معقول عمل نہیں ہے۔ گلنار اپنی بدمزاج نخریلی سی بھانجی اور بہو کو جتاتی ہوئی بولی، کام کرنا، محنت کرنا مجبوری ہے، یوں ہر سال بچہ پیدا کرنا مجبوری تو نہیں اس کی؟ آنی آپ اس 2 ٹکے کی ملازمہ کے لیے مجھے باتیں سنا رہی ہیں؟ یہ گوار جاہل عورتیں جن کو بچہ پیدا کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا مشغلہ ہی نہیں۔ مہنور کا گلنار کی باتیں سن کر مزید موڈ خراب ہوا تھا، تبھی وہ گلنار سے بولی، عورت کو بچہ دینا بھی اوپر والے کی دین ہے، اوپر والا بھی اس عورت کے پیروں تلے جنت کا درجہ دیتا ہے جو عورت اپنی اولاد کی قدر کرتی ہو اور اپنی اولاد کی سچی ماں ثابت ہو۔ گلنار مہنور کی بدتمیزی اور بدمزاجی سے جواب دینے پر اس کو بولی، جبکہ دوسری طرف گلنار کی بات سن کر مہنور کو پتنگے لگ گئے۔ او ہو، تو اب آپ خالہ سے ساس بن کر یوں مجھے بے اولادی کا تانا دیں گی؟ مہنور جبڑے بھینچ کر غصہ کرتی ہوئی بولی۔ آج اس نے سوچ لیا تھا ہاشم کے گھر آنے پر وہ ہاشم کو اس کی ماں جی اور اس کے داجی کے رویے کا ضرور بتائے گی۔ جب سے وہ اسپتال سے گھر آئی تھی ان دونوں کے تیور اور مزاج بالکل ہی بدل چکے تھے۔ میں تمہیں بے اولادی کا تانا اس صورت نہ دیتی جبکہ تم نے خود ڈاکٹر کو آپریشن کرنے پر مجبور نہ کیا ہوتا۔ تم تو وہ بد نصیب لڑکی ہو جس نے ماں بننے کا موقع خود اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ گلنار اب کی بار مہنور کے منہ پر ساری حقیقت کھلتی ہوئی بولی، کیونکہ آپریشن ہونے کے بعد ساری کہانی کھل چکی تھی۔ ایوب خان اور گلنار آپریشن ہونے کے بعد جب ہاشم کے خبر دینے پر اسپتال پہنچے تو ایوب خان نے اسپتال میں غصہ کرنا اور جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ تبھی بات مزید نہ بگڑے ڈاکٹر فہمیدہ نے پوری حقیقت کھول دی کہ وہ آپریشن کو اس نے کسی پیچیدگی آنے پر نہیں بلکہ پیشنٹ کی پوری آمادگی اور اسی کے کہنے پر کیا تھا۔ مگر مہنور کو ہاشم کی بھی پرواہ نہ تھی۔ بہرحال جو بھی ہوا تھا، مہنور کی اس عمل سے ایوب خان اور گلنار کا کافی زیادہ دل دکھا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس خاندان کو وارث دینے کے لیے بچہ پیدا کرنے والی مشین بن جاؤں میں؟ اپنی فکر کا ستیہ ناش تو کر لیا میں نے، کیا اب آپ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال لوں آپ کی لوگوں کی خاطر؟ ارے نہیں ہو رہا یہ بچہ مجھ سے پیدا، مہنور ہال کے بیچ کھڑی تیز آواز میں بولی۔ تبھی ہال میں ایوب خان بھی آ گئے۔ کیوں اتنی اونچی آواز میں چلا رہی ہو؟ اپنی آواز نیچی رکھو۔ گھر کی بہو بیٹیاں یوں گستاخ لہجے میں بڑوں کے سامنے اس طرح بے ادبی سے بات کرتی ہوئی ہمیں ذرا پسند نہیں ہے۔ ایوب خان ہال میں آ کر مہنور کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولے تو اب کی بار مہنور کو اپنی زبان بند کرنا پڑی۔ ویسے ہی ہاشم بھی آفس سے چلا آیا۔ کیا ہوا، آپ تینوں کو یہاں ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ ہاشم نے ہال میں قدم رکھا تو وہ ہال میں چھائی سنگینی محسوس کرتا ان تینوں کو مخاطب کرتا پوچھنے لگا۔ مہنور منہ بنا کر بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی تو ہاشم گلنار کو دیکھتا ہوا بولا، مجھے کچھ معلوم ہوگا کہ میرے یہاں آنے سے پہلے کیا چل رہا تھا؟ ہاشم کے پوچھنے پر گلنار بھی اپنے بیٹے کو شکوہ بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی۔ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ اپنی بیوی کی بد مزاج طبیعت سے تم خود اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ یہاں کھڑی تمہاری ماں سے کیا کیا بول کر گئی ہے۔ ہاشم، تم ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، مگر تمہاری شادی مہنور سے کرنے کا فیصلہ۔ ایوب خان ادھوری بات بول کر خاموش ہو گئے۔ اب ان کو لگ رہا تھا کہ پوتے کی محبت میں آ کر انہوں نے اپنے خاندان کے لیے غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے۔ ایوب خان کو غصے میں خاموش دیکھ کر ہاشم بولا، داجی، مہنور کی طرف سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ پلیز غصہ تھوک دیں، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ ایوب خان کی بات سن کر ہاشم ان کو دیکھتا ہوا بولا، جو چند دنوں سے وہ بھی مہنور کا عجیب رویہ محسوس کر رہا تھا۔ ویسے تو شادی کے شروع دن سے ہی گلنار اور مہنور میں نہیں بنتی تھی، لیکن اب ان دونوں کی بہت زیادہ لڑائیاں ہونے لگی تھی اور اسی چکر میں وہ پس جاتا، ایک طرف ماں تو دوسری طرف بیوی۔ مہنور کی غلطی ہونے کے باوجود وہ اس کو کافی اسپیس دے چکا تھا اور شاید یہی اس کی غلطی تھی۔ تم کب تک اپنی بیوی کی غلطیوں کی اس کے بدلے ہم سے معافی مانگتے پھرو گے ہاشم؟ اپنی بیوی کو اچھی طرح سمجھاؤ کہ وہ اصول اور قاعدے سے اس گھر میں رہے۔ جو اس نے سب سے بڑی غلطی کی ہے اس غلطی سے تو وہ اب ویسے بھی ہمارے دل سے اتر چکی ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو ہم کوئی سخت فیصلہ لینے کے لیے مجبور ہو جائے۔ ایوب خان غصے میں ہاشم سے بولتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ہاشم گہرا سانس کھینچ کر اپنے کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی وہ کمرے میں جا کر مہنور کو سمجھاتا بھی تو لازمی دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ اس آٹو والے کو بھی ہمیں یہیں اتارنا تھا، موت پڑ رہی تھی اس کو شاپنگ پلازا کے سامنے رکشہ روکتے ہوئے۔
ہیر فٹ پاتھ پر امامہ کے ساتھ کھڑی سڑک پر سے گزرتی ہوئی گاڑیوں اور بائکس کو دیکھ کر بھناتی ہوئی بولی، ابھی ٹریفک زیادہ نہیں ہے، جلدی سے میرے ساتھ آ جاؤ ہیر۔ روڈ کراس کرتے ہوئے سامنے شاپنگ پلازا تھا اور امامہ کی ساری توجہ سڑک پر گزرتی ہوئی گاڑیوں پر تھی۔ وہ ہیر سے بولتی ہوئی پھرتی سے فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک کراس کر چکی تھی، جبکہ ہیر امامہ کی پھرتی دیکھ کر بیچ روڈ سے ہی واپس پلٹ کر دوبارہ فٹ پاتھ پر آ گئی۔ اوہو ہیر، کیا کر رہی ہو، جلدی آؤ نا۔ روڈ کراس کرنے کے بعد امامہ ہیر کو دیکھ کر غصہ کرتی ہوئی تیز آواز میں بولی۔ ہیر روڈ کراس کرنے کے معاملے میں ایسی ہی ساتھ والے بندے کو تپا دیا کرتی تھی۔ اچھا، یہاں پر کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ رکیے، میں آ رہی ہوں آپ کی طرف۔ ہیر امامہ کو غصہ کرتا دیکھ کر بولی اور سڑک پر اسے دوبارہ 2 قدم ہی چلی تھی تبھی ایک بائک زن سے کرتی گزری۔ اوئے لڑکی، مرنا ہے کیا؟ بائک والا غصے سے ہیر کو بولتا ہوا بائک تیزی سے لے جا چکا تھا، جبکہ ڈر کے مارے ہیر دوبارہ اسی فٹ پاتھ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ پاؤں میں میرے خرابی ہے اور روڈ تم کراس نہیں کر سکتی۔ ہیر، تمہیں گفٹ لینا ہے خوشبو کے لیے یا پھر ہم واپس گھر چلے جائیں؟ امامہ ہیر کی حرکت دیکھ کر غصہ کرتی ہوئی تیز آواز میں اس سے پوچھنے لگی۔ جی بس آ گئی آپ کے پاس 2 منٹ۔ ہیر اپنا دوپٹہ دوبارہ سر پر جماتی ہوئی گھبرا کر امامہ سے بولی اور ساتھ ہی آنکھیں بند کر کے صورتیں پڑھنے لگی۔ وہیں رکو، پہلے اس گاڑی کو گزرنے دو، اس کے بعد تیزی سے آ جاؤ میرے پاس۔ امامہ ہیر کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کو سمجھاتی ہوئی بولی، جس پر ہیر ہونک بنی زور زور سے سر ہلانے لگی۔ ہیر، گاڑی گزر چکی ہے، خدارا واہ بھی جاؤ، کیونکہ دوسری گاڑی کافی فاصلے پر تھی۔ ہیر آرام سے روڈ کراس کر سکتی تھی۔ ہیر امامہ کو غصہ کرتا دیکھ کر ہمت کرتی ہوئی دوبارہ روڈ تک آئی اور وہ جس رفتار میں آئی تھی تیزی سے اپنی طرف آتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر ہیر نے وہیں کھڑے رہ کر زور سے چیخ مارتے ہوئے اپنا چہرہ اپنے ہی ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ہیر! وہیں ہیر کی بے وقوفی پر امامہ اس کو پکارتی ہوئی فٹ پاتھ سے اتر کر ہیر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ تو شکر تھا کار ڈرائیو کرنے والے نے بر وقت اپنی گاڑی کو بریک لگا دیے تھے۔ عباس کو اس بے وقوف لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا، جو اس وقت اس کی گاڑی کے سامنے اپنا چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ عباس گاڑی سے باہر نکل کر اس لڑکی کو اچھی طرح سنانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر جیسے ہی اس لڑکی نے اپنے چہرے سے دونوں ہاتھ نیچے کیے، اس لڑکی کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر عباس کا غصہ جاتا رہا۔ وہ بھی اپنی آنکھیں بند کیے عباس کی گاڑی کے آگے کھڑی تھی اور عباس پیچھے گاڑیوں کی ہارن کی پرواہ کیے بغیر اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب لڑکی کے بعد دوسری لڑکی آئی جو اس کی سہیلی یا پھر بہن تھی، وہ کافی غصے میں اس کو ڈانٹتی ہوئی اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ عباس ابھی بھی بے خود سا اس لڑکی کو شاپنگ پلازا کے اندر جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تب عباس کی گاڑی کا شیشہ بجا۔ او بھائی، کیا تم بیچ سڑک پر سو گئے ہو؟ راستہ دو، دوسری گاڑیوں کو بھی نکلنا ہے، کوئی لڑکا اس کے پاس آ کر غصے میں بول رہا تھا۔ تب عباس نے ہوش میں آتے ہوئے اپنی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا بات ہے، کس بات پر اتنا موڈ آف ہے تمہارا؟ کب سے تبریز محسوس کر رہا تھا کہ آرزو اس سے موبائل پر ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہی تھی۔ بالآخر وہ آرزو سے پوچھ بیٹھا، امی کی جوتیوں کے ڈر سے میں نے ہیر کو اپنا نیا ڈریس پہننے کو دیا ہے، چڑیل کہیں کی۔ میری ڈریس میں اتنی پیاری لگ رہی تھی، اس کو دیکھ کر 10 مرتبہ دل میں ماشاء اللہ بھی بولنا پڑا، کہیں اس کو کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے، مگر اب اپنی برتھ ڈے پر میں خود کیا پہنوں گی؟ آرزو برا سا منہ بنا کر تبریز کو بتانے لگی، جس پر تبریز ہنس دیا۔ تمہارے محبت کرنے کا بھی انوکھا انداز ہے، ایک طرف سے اس کو چڑیل بول رہی ہو، دوسری طرف یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تمہاری بہن چھوٹی بچی نہیں ہے جو 2 سے 4 گھنٹے میں تمہارا ڈریس خراب کر دے گی۔ تبریز آرزو کو سمجھانے لگا، وہ خراب تو نہیں کرے گی میرا ڈریس، مگر سچ بتاؤں تو آج ہی ان کپڑوں میں اتنی پیاری لگ رہی تھی، سوچ رہی ہوں وہ ڈریس میں اسی کو دے دوں۔ آرزو بیڈ پر لیٹی ہوئی پرسکون انداز میں موبائل پر بات کر رہی تھی، کیونکہ آج کمرے میں نہ ہی امامہ موجود تھی اور نہ ہی ہیر، جو اس کو چوری چھپے اسٹور روم میں، کچن میں یا پھر واش روم میں اپنا موبائل ساتھ لے کر جانا پڑتا۔ ٹھیک ہے میری جان، پھر تمہیں تمہاری برتھ ڈے سے پہلے ایک نیو ڈریس میں خرید کر دیتا ہوں۔ مجھے تو بہت خوشی ہوگی جب تم میرا دیا ہوا ڈریس اپنی برتھ ڈے پر پہنو گی۔ تبریز کے اس طرح جان بولنے پر آرزو بری طرح جھینکتی ہوئی بولی، کتنی بار بولا ہے تمہیں فضول کے ناموں سے مت پکارا کرو مجھے، اور تم سے ڈریس لے کر مرنا نہیں ہے مجھے اپنے گھر والوں سے۔ نیو لباس دے کر شناز سمیت امامہ اور ہیر نے بھی کئی سوالات شروع کر دینے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آرزو نے آج تک تبریز کا دیا ہوا کوئی بھی تحفہ قبول نہیں کیا تھا۔ پھر وہی ڈرنے کی عادت، نہ جانے کب تمہارا یہ ڈر دور ہوگا۔ تبریز لمبی سانس کھینچتا ہوا آرزو سے بولا، یہ وہ لڑکی تھی جسے وہ بے مقصد فضول کی باتیں کتنی ہی دیر تک کر لیا کرتا تھا، تب بھی اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ جب تم میرا رشتہ لے کر میرے گھر پر آؤ گے، آرزو بے ساختہ بولی۔ تبریز بھی فوراً اس کی بات پر بولا، اور پھر اس کے بعد میں تمہیں سارے فضول کے ناموں سے پکار سکتا ہوں، ہے نا؟ تبریز کے یوں ایک دم پوچھنے پر آرزو بالکل خاموش ہو گئی۔ اچھا بس اب ٹاپک چینج کرو۔ معنی کیسی خاموشی کو محسوس کر سے آرزو ایک دم تبریز سے بولی،
تمہاری خوشی کے لیے میں ٹاپنگ چینج کر دیتا ہوں، مگر اس سے پہلے تمہیں تمہارا پرومس یاد دلا دوں جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ یاد ہے نا اپنی برتھ ڈے پر تم مجھ سے ملنے آؤ گی؟ 1 ماہ پہلے جب تبریز نے آرزو سے ملنے کا بولا تھا تب آرزو نے لاکھ ہیلے بہانے کر کے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ تبریز بھی اس کے انکار پر صرف اس لیے مانا تھا کیونکہ چند دنوں میں پہلے تبریز کے خفا ہونے پر آرزو نے اس کو منانے کے چکر میں ملنے کی حامی بھر لی تھی، مگر اپنی برتھ ڈے والے دن۔ ہاں یاد ہے مجھے، تم کال بند کرو، ابو کی چائے کا وقت ہو گیا ہے، تھوڑی دیر بعد تمہیں کال کرتی ہوں۔ آرزو تبریز سے بولتی ہوئی کہ کال رکھ چکی تھی۔ اب وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ شہناز کے سامنے کس دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر تبریز سے ملنے چلی جائے یا پھر تبریز کو ہی ملنے سے منع کر دے۔ اب کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا، صرف تمہاری شادی کا ایونٹ اٹینڈ کرنے کے لیے تمہارے بلانے پر یہاں آیا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں تھا آج کتنا امپورٹنٹ کام تھا جسے چھوڑ کر مجھے یہاں آنا پڑا۔ بینکویٹ میں چاروں طرف رونق چہل پہل دیکھتا ہوا عباس مظہر کے پاس آ کر اسے شادی کی مبارکباد دینے کے بعد اس سے بولا، اور میں زندگی بھر یاد رکھوں گا کہ تم نے میری شادی میں آ کر میری 7 نسلوں پر جو احسان کیا عظیم کیا ہے۔ مظہر عباس کی بات سن کر گہرا طنز کرتا ہوا بولا، لیکن مظہر نے محسوس کیا جیسے عباس کی نظریں اور دماغ کسی اور طرف متوجہ تھا۔ وہ عباس کی نظروں کا تعاقب میں بلیک کلر کے ڈریس میں موجود اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنی 3-4 سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہے؟ عباس کو پوری طرح گمسم سا دیکھتا ہوا مظہر مشارت بھرے انداز میں تھوڑا آہستہ سے عباس کے پوچھنے لگا، غزل کے کسی حسین نظارے کی طرح بے انتہا خوبصورت اور پرکشش جسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں عشق ہو جائے۔ عباس کھوئے ہوئے لہجے میں دور کھڑی ہیل کو دیکھتا ہوا بولا، وہ اس لڑکی کو پہچان گیا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جو کل اس کی گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی۔ عباس کو اس لڑکی میں کوئی مقناطیسی کشش محسوس ہو رہی تھی جس سے عباس کو اپنا آپ اس لڑکی کی طرف کھینچتا محسوس۔ کھوئے ہوئے لہجے میں دور کھڑی ہیل کو دیکھتا ہوا بولا، وہ اس لڑکی کو پہچان گیا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جو کل اس کی گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی۔ عباس کو اس لڑکی میں کوئی مقناطیسی کشش محسوس ہو رہی تھی جس سے عباس کو اپنا آپ اس لڑکی کی طرف کھینچتا محسوس ہو رہا تھا۔ اوف میرے یار، لگتا ہے تم تو گئے کام سے، اب مجھے ہی دوستی کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ یہ خوشبو کی فرینڈ لگ رہی ہے، پھر میں خوشبو سے اس لڑکی کا پورا بایو ڈاٹا لے کر دیتا ہوں تمہیں تاکہ تمہاری سیٹنگ کرنے میں آسانی ہو۔ مظہر کی بات سن کر عباس ایک دم ہوش میں آیا اور گھور کر مظہر کو دیکھتا ہوا بولا، انسان بنو، میں نے ویسے ہی تعریف کی تھی اس لڑکی کی، سیٹنگ ویٹنگ کے چکروں میں پڑھ کر اپنے وائف سے کہیں اپنی سیٹنگ مت کروا لینا، بلا وجہ میں میرا بھی امیج خراب ہوگا، تم تو جانتے ہو میری نیچر کو، یوں لڑکیوں کے پیچھے خوار ہونے والا انسان نہیں ہوں میں، بس وہ اچھی لگ رہی تھی تو یوں ہی تعریف کر دی۔ عباس اپنی بے خودی پر قابو پا کر نظروں کا زاویہ ہیل کے چہرے سے ہٹا کر مظہر کے سامنے لاپرواہ انداز میں بولا، لو جی، زندگی میں شاید پہلی بار عام لڑکوں کی طرح ری ایکٹ کیا تھا تم نے، اور میں تمہارے نارمل ہونے پر خوش ہو گیا تھا۔ میرے خیال سے میں تو تمہیں اب اپنی زندگی میں چینج لانا چاہیے، اور بلیک کلر کے ڈریس میں موجود آپشن برا بھی نہیں ہے، میں تو بولتا ہوں ڈائریکٹ پرپوز کر ڈالو لڑکی کو۔ مظہر عباس کو اپنی طرف سے دوستانہ مشورہ دیتا ہوا بولا، کیونکہ جتنا مظہر اپنے دوست کو جانتا تھا اسے اس کے دوست کی زندگی میں کسی لڑکی کا نام تو کیا نشان بھی دور دور تک نہیں تھا۔ تمہارا اپنی بارات والے دن کیوں مجھ سے پٹنے کا موڈ ہو رہا ہے تمہارا؟ شاید وہاں فوٹو سیشن کے لیے تمہیں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ عباس کو اپنی بے خودی پر غصہ آنے لگا، غلط انسان کے سامنے اس نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا تھا۔ مظہر کی توجہ اس ٹاپک سے ہٹانے کے لیے اس نے مظہر کو دوسری طرف متوجہ کیا جس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ میں تو خوشی تھی آتا میرا دوست صبح شام غزل جیسے حسین نظارے کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا۔ خیر تمہاری مرضی، کوئی بھی ٹیبل ڈھونڈ لو، تھوڑی دیر بعد چکر لگاتا ہوں دوبارہ تمہارے پاس۔ مظہر عباس کو بولتا ہوا وہاں سے اسٹیج کی طرف چلا گیا، جبکہ عباس کونے میں آخری رو کی خالی ٹیبل دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں ایک مرتبہ پھر ہیل کو تلاش کرنے لگی۔ ہیل وہاں لیفٹ رو کی آخری ٹیبل پر دیکھو، کافی دیر سے وہ بندہ تمہیں دیکھے جا رہا ہے۔ فبیہہ نے ہیل کی توجہ اس کی جانب دلائی۔ ہیل پہلی نظر میں ہی اس اجنبی کو دیکھ کر پہچان گئی تھی، یہ وہی شخص تھا جس کی گاڑی سے اس کی ٹکر ہوتے بچی تھی۔ عباس سے ہیل کی نظر ملی تو ہیل نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ دوسری جانب کر لیا، کیونکہ ہیل کے دیکھنے پر بھی عباس اپنی نظروں کا زاویہ ہیل کے چہرے پر ٹکا ہوا تھا۔ اگنور کرو تم اسے، ہیل اس شخص پر سے اپنی نظر ہٹانے کے بعد اپنی سہیلیوں سے بولی جو ابھی تک اس اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ہائی اگنور کرنے والی چیز تو نہیں ہے، ذرا پرسنالٹی دیکھو بندے کی۔ ایک سہیلی نے عباس کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا تو ہیل اپنی سہیلی کو گھورنے لگی، جبکہ ہیل کے برابر میں بیٹھی ہوئی دوسری سہیلی بھی بولی، پرسنالٹی چھوڑو، بندے کا کانفیڈینس چیک کرو، ہمارے سب کے اس طرح دیکھنے کے باوجود وہ ابھی تک کتنے مزے سے ہیل کو ہی دیکھے جا رہا ہے۔
دوسری سہیلی کے کمنٹ پر ہیر نے دوبارہ ایک نظر عباس پر ڈالی اور پھر واپس اپنی نظریں ہٹا لی، کیونکہ عباس اپنی نظریں ہٹانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور ہیر نہ جانے کیوں اس شخص کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس شخص کی آنکھیں نہ جانے کون سا گہرا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی۔ اسے کانفیڈنس نہیں، بے غیرتی کہتے ہیں۔ اور تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کس قدر چھچھوری لگ رہی ہو تم سب کی سب اس آدمی کو یوں گھورتے ہوئے۔ ہیر ان سب کو شرمندہ کرنے کی غرض سے بولی اور ایک نظر دوبارہ عباس پر ڈال کر وہ سٹ پٹا کر اپنی نظریں دوبارہ عباس پر سے ہٹا چکی تھی، کیونکہ وہ ابھی بھی اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہائے، آدمی کہاں سے آ گیا بلا وجہ؟ تم نے اس بیچارے آدمی کہہ کر انکل ٹائپ کوئی چیز بنا دیا۔ غور سے دیکھو، ینگ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ڈیشنگ بھی ہے۔ دوبارہ سے عباس پر تبصرہ سن کر ہیر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شاید اس کی تمام فرینڈز آنکھ لڑانے میں اس شخص سے آج مقابلے بازی پر اتر آئی تھی۔ صرف ایک وہی تھی جو عباس کو اگنور کر رہی تھی، لیکن وہ شخص ڈھیٹ پن کے تمام ریکارڈ توڑے ہیر کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ یار، اس طرح سے دیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا، میں تو سیدھا اس کے پاس جا کر اس سے پوچھ لیتی ہوں اس کو پرابلم کیا ہے جو وہ ہیر کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ فبیہا بولتی ہوئی چیئر سے اٹھ گئی۔ فبیہا، میری بات سنو، رکو، کہاں جا رہی ہو؟ ہیر اپنی سہیلی کو روکتی ہوئی بولی، مگر وہ ہیر کی بات سنی انسنی کرتی ہوئی عباس کی ٹیبل پر جا پہنچی۔ ایکسکیوز می مسٹر، فبیہا کانفیڈنس سے عباس کی ٹیبل پر پہنچ کر اسے مخاطب کرنے کی غرض سے بولی۔ تب عباس نے اپنی نظروں کا زاویہ ہیر کے چہرے سے ہٹایا۔ بولو۔ اب عباس پوری طرح سے، میں جان سکتی ہوں آپ کافی دیر سے ہماری ٹیبل پر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عباس کو اپنی طرف متوجہ پا کر فبیہا ایک ادا سے اس سے پوچھنے لگی۔ شاید اس طرح ڈائریکٹ پوچھنے پر وہ شخص شرمندہ ہو جاتا۔ تم سب کو بیک وقت کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں تم سب کو دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ جو بلیک کلر ڈریس میں موجود ہے۔ عباس اعتماد سے باقاعدہ ہیر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا فبیہا کو بتانے لگا۔ اس کی بات سن کر فبیہا بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ عباس کا انداز اور لہجہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ فبیہا کو بالکل بھی لفٹ کرانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو آپ اس کو بھی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ فرینڈ ہے ہماری۔ کتنی دیر سے آپ اس کو یوں ہی دیکھے جا رہے ہیں؟ وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے آپ کے اس طرح سے دیکھنے پر۔ آخر پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ؟ فبیہا عباس کی بات کا برا مناتی ہوئی بولی۔ میں اپنا پرابلم بھی اسی کو بتاؤں گا، تم یہاں اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو۔ جاؤ اسے کہو آ کر مجھ سے بات کرے۔ عباس سنجیدہ لہجے میں بولتا ہوا فبیہا پر سے اپنی نظریں ہٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ دوبارہ ہیر کی جانب کر چکا تھا، جبکہ فبیہا اپنا سب منہ لے کر وہاں سے واپس اپنی ٹیبل پر چلی گئی۔ آج آفس سے واپس گھر آ کر وہ تیار ہوتی ہیر کی خوشی کی خاطر اس کے ساتھ یہاں اس کی دوست کے بارات کے فنکشن میں آ گئی تھی۔ اگر امامہ یہاں آنے کی حامی نہ بھرتی تو ہیر کو اکیلے آنے کی کبھی اجازت بھی نہ ملتی، لیکن اب امامہ کو اکیلے بیٹھے بیٹھے کافی بوریت کا احساس ہو رہا تھا۔ دوسری لڑکیوں کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اپنے لیے اس نے ایسا سوچنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی جا رہی تھی وہ حقیقت پسند ہوتی جا رہی تھی، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ آج کل کے لوگ اپنے نمونے جیسے لڑکے کے لیے کوئی حور پری جیسی لڑکی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، جبکہ اس کے پاس عام نکوش سانولی رنگت کے ساتھ ساتھ پیر میں بھی پیدائشی نقص تھا جو اس کی تمام تر خامیوں پر اور بھی نمایاں دھبا تھا۔ آپ بور تو نہیں ہو رہی تھی؟ ہیر اپنی فرینڈز کے پاس سے اٹھ کر امامہ کے پاس چلی آئی تو امامہ اپنے خیالوں سے باہر نکل کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھنے لگی۔ کر لیا بھرپور انجوائے، اب گھر چلے؟ امامہ ہیر کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی تو ہیر امامہ کے برابر میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابھی آپ کو یاد ہے کل میں جس شخص کی گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی؟ ہیر کو اندازہ تھا امامہ دور بیٹھی نہ صرف اس کو دیکھ رہی تھی بلکہ اس کو دیکھتے دیکھتے وہ دور بیٹھے ہوئے شخص کی حرکت بھی نوٹ کر چکی ہوگی۔ تبھی ہیر خود سے امامہ کو بتانے لگی، میں دیکھ چکی ہوں ہیر، کل تمہارا اس کی گاڑی سے ٹکرانا اور آج بار نظروں کے ٹکرانے کے سلسلے کو۔ امامہ لاپرواہ انداز میں بولی۔ وہ جانتی تھی اس کی چھوٹی بہن کا حسن اس قابل تھا کوئی بھی آسانی سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا، مگر امامہ کی بات سن کر ہیر اسے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میری نظریں کہاں ٹکراتی ہوئی دیکھنی آپ نے؟ وہ تو اس شخص کے میسج پر جو اس نے فبیہا کو دیا تھا سن کر گھبراتی ہوئی اٹھ کر یہاں آ گئی تھی، اور یہاں اس کی بہن اس پر شک کر رہی تھی۔ تمہاری نظریں نہ صحیح لیکن تمہاری دوستوں کی نظریں بہت فضول قسم کی دوستیں ہیں تمہاری۔ خوشبو کی مدد سے مل کر آتی ہوں، میرے خیال میں اس کے بعد ہم دونوں کو گھر چلنا چاہیے۔ کال کر کے میں نے ابو کو یہاں بلوا لیا ہے، وہ آتے ہوں گے ہم دونوں کے لینے کے لیے تھوڑی دیر میں۔ امامہ ہیر سے بولتی ہوئی کرسی سے اٹھ کر خوشبو کی امی کے پاس جانے لگی، جبکہ ہیر کو اپنے دوپٹے پر داغ لگا نظر آیا۔ اف، یہ کیسے خراب ہو گیا؟ آرزو تو میری جان ہی نکال دے گی۔ ہیر بڑبڑاتی ہوئی خود بھی کرسی سے اٹھ کر واش روم جانے لگی۔
عباس ہیر کو واش روم کی طرف جاتا دیکھ کر خود شخص کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ہیر کی سانسیں اور نظریں دونوں تھم سی گئی تھی۔ کچھ ایسا ہی یہی حال شیر عباس کا بھی ہوا۔ اتنا مکمل اور بھرپور حسن مزید قریب سے دیکھ کر وہ بھول چکا تھا کہ کس جگہ پر کھڑا ہے۔ یہ پبلک پلیس سے ذرا دور واش روم کا احاطہ تھا جہاں وہ دونوں اس وقت موجود تھے۔ اتفاق سے اس وقت یہاں زیادہ چہل پہل نہیں تھی۔ مجھے جانا ہے۔ اپنے راستے میں لمبے چوڑے انسان کو دیوار کی طرح حائل دیکھ کر ہیر کنفیوز ہوئی تھی۔ اس نے آج تک کسی غیر مرد سے بات نہیں کی تھی، اس لیے بے پناہ گھبراتی ہوئی وہ عباس کو دیکھ کر بولی۔ یہ گھبراہٹ اس کے چہرے اور لفظوں سے بھی عیاں ہو رہی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ عباس قریب سے ہیر کے چہرے کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتا ہوا ہیر سے پوچھنے لگا۔ واش روم، ہیر آہستہ آواز میں بولی۔ نہ جانے کیوں سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں دیکھ کر ہیر کی بولتی بالکل بند ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ سنجیدہ تاثیر لیے وہ ہیر کو دیکھنے کے ساتھ نہ جانے کیوں اس سے بات کر رہا تھا۔ ہیر نے عباس کو جواب دینے کے ساتھ ہی سائڈ سے نکلنا چاہا، ویسے ہی عباس دوبارہ راستہ روکتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عباس کی اس حرکت پر ہیر مزید گھبرا گئی، کیونکہ آج سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کسی نے نہیں کیا تھا۔ کیا میں تمہارا نام جان سکتا ہوں؟ عباس ہیر کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر ہیر سے اس کا نام پوچھ بیٹھا۔ یہ اس لڑکی میں موجود مقناطیسی کشش تھی جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ خود کو روکنے کے باوجود اس لڑکی کی جانب کھینچا چلا آیا تھا۔ نہیں، میں کسی اجنبی کو اپنا نام نہیں بتاتی۔ ہیر اب کی بار اس کی بڑھتی ہوئی جرأت کو دیکھ کر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی ہوئی ذرا سا ہمت کر کے بول اٹھی، جس پر عباس کے چہرے پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ بھرا تاثر ابھرا، مگر دوسرے ہی پل اس نے اپنی مسکراہٹ کو سنجیدگی کے لبادے میں ڈھانپ لیا۔ اچھا کرتی ہو۔ عباس نے ہیر سے بولتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ہیر کے کان میں موجود آویزے کو درست کیا جو کبھی بھی گر سکتا تھا، جبکہ ہیر پوری آنکھیں کھولے عباس کی جرأت پر حیرت زدہ ہو کر عباس کو دیکھتی رہ گئی۔ اپنی بہنوں اور سہیلیوں کے سامنے تو اس کی زبان خوب چلتی تھی، مگر اس وقت سامنے کھڑے شخص اجنبی کی حرکت پر وہ گنگ رہ گئی تھی، شاید اس کی باروب شخصیت کی وجہ سے۔ مجھے جانا ہے، پلیز راستہ دیجیے۔ ہیر اپنی آواز میں موجود گھبراہٹ پر قابو پاتی ذرا سی نظریں اٹھا کر عباس سے بولی، کیا معلوم کہ وہ دوبارہ اس کا راستہ غلط سمت آ گئی ہو۔ لیڈیز واش روم یہاں نہیں، اس طرف ہے۔ عباس نے ہیر کو راستہ دینے کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے بتایا تو ہیر ہونک بنی عباس کو دیکھے گئی۔ عباس ہیر کے ہونک چہرے پر نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا، یعنی کہ وہ اس کا راستہ تبھی روک رہا تھا کیونکہ وہ جینٹس واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ اپنی کم عقلی پر افسوس کرتی ہیر آگے بڑھ گئی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہارے آپریشن کا سن کر۔ کیا تم اب کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ اس وقت ماہنور کی فرینڈ آئی ہوئی تھی جو اس کے ساتھ سٹنگ ایریا میں موجود تھی۔ وہ لہجے میں مصنوعی افسردگی لائے ماہنور کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، اگر زیادہ ہی افسوس ہو رہا ہے تو تم بچہ پیدا کر کے مجھے دے دو۔ ماہنور لاپرواہ انداز میں اپنے ناخنوں کے شیپ کو دیکھتی ہوئی اپنی دوست کو مشورہ دینے لگی، جس پر خباثت سے لبریز مسکراہٹ اس کی دوست کے چہرے پر ابھری۔ اپنے شوہر سے ڈائیورس لیے مجھے 2 ماہ ہو چکے ہیں، تمہیں بچہ دینے کے لیے مجھے تمہارا شوہر بھی چاہیے ہوگا، سوچ لو پھر۔ اپنی دوست کا ہاشم کے لیے ایسا تبصرہ سن کر ماہنور سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے صوفے سے کشن اٹھا کر کھینچ کر اپنی دوست کو مارا۔ اس سے زیادہ گھٹیا بات شاید ہی تم نے اپنی زندگی میں کوئی کی ہوگی۔ ہاشم کو کسی دوسری عورت کے حوالے کرنے سے بہتر ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس دوسری عورت کی جان لے لوں، اس لیے تم سوچنا بھی مت ایسے۔ بے شک اب ماہنور کے ہاشم سے تعلقات خوشگوار نہ ہوں، لیکن وہ ہاشم کو کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کسی دوسری عورت کے ساتھ تو دور کی بات، وہ ہاشم کی توجہ گلنار پر بھی دیکھ کر اندر ہی اندر جلتی رہتی۔ ڈارلنگ، برا مت مانو میری بات کا، لیکن اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ اولاد کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، ابھی تو نہیں، لیکن عمر کے کسی حصے میں تمہارے ہسبینڈ کو اور تمہیں خود بھی اولاد کی کمی محسوس ہونے والی ہے۔ اب کی بار ماہنور کی دوست سیریس ہو کر ماہنور سے بولی، میں نے جو سٹیپ لیا ہے سوچ سمجھ کے لیا ہے، مجھے بچے جیسے جھنجٹ اپنی زندگی میں نہیں چاہیے، نہ ابھی نہ 10 سال بعد۔ اور رہی ہاشم کی بات، تو اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی ہے، وہ بچے کے بغیر بھی میرے ساتھ چاہے تو اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ ماہنور اطمینان سے بولی، اور تمہارے سسرال والے، کیا انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا آگے چل کر؟ اب کی بار اپنی دوست کے منہ سے اپنے سسرال والوں کا ذکر سن کر ماہنور ناک منہ چڑھاتی ہوئی بولی، کوئی دوسرا اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ میری زندگی ہے، اس میں کسی کا عمل دخل مجھے برداشت نہیں۔ مجھے بچہ نہیں چاہیے تو نہیں، جس کو چاہیے وہ خود پیدا کر لے، بات ختم۔ میں بچے کے لیے ہلکان ہو کر بار بار تکلیف برداشت نہیں کرنے والی۔ ماہنور کندھے اچکا کر بولی۔ ویسے ہی ہاشم ہال میں داخل ہوا۔ ماہنور کی باتیں نہ صرف وہ سن چکا تھا بلکہ وہیں موجود گلنار بھی اپنی بھانجی کے خیالات سے واقف ہو چکی تھی۔ گلنار ہاشم کو جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔
مہنور فری ہو کر میرے روم میں آؤ۔ ہاشم مہنور کی دوست کو نظر انداز کرتا ہوا کمرے میں آ کر مہنور سے بولا اور اپنے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ کیوں ڈسکس کر رہی تھی تم اپنی فرینڈ سے میرے گھر کے معاملات کو؟ دیکھو مہنور، میں اس بات کی تم کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم ہر غیر لوگوں کو یہاں بلا کر ان کے ساتھ اپنے پرسنل معاملات شیئر کرو۔ ہاشم مہنور کے کمرے میں آنے کے ساتھ ہی اس سے بولا۔ وہ اسی وقت آفس سے گھر لوٹ کر آیا تھا اور اب روز کا یہ معمول بن گیا تھا کہ کسی نہ کسی بات کو لے کر کوئی نہ کوئی ایشو نکل کر سامنے آ جاتا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے اجازت دینے والے؟ تم سے اجازت مانگ کون رہا ہے؟ میری فرینڈ کوئی ایری ویری نہیں ہے ہاشم، اسے میرا درد تھا، میرا احساس تھا، تبھی وہ یہاں پر موجود تھی میری دل جوئی کرنے کے لیے۔ کم سے کم وہ تمہارے گھر والوں کی طرح مین نہیں ہے جنہیں بس بچے سے غرض ہے۔ مہنور کو ہاشم کا رویہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ جب سے اس نے ہاشم کے بغیر اجازت کی یہ قدم اٹھایا تھا، مہنور نے محسوس کیا تھا تب سے ہاشم اس سے اکھڑا رہتا تھا اور اس کی باتوں پر کافی زیادہ اس کو ٹوکنے لگا تھا، ورنہ تو وہ پہلے گلنار کو ہی چپ کروا دیا کرتا تھا اور سمجھا دیا کرتا تھا۔ مہنور کی بات سن کر ہاشم ٹائی کی نوک ڈھیلی کرتا ہوا قدم بڑھا کر مہنور کے پاس آ کر اس سے بولا، میرے گھر والے مین نہیں بلکہ مین تم ہو مہنور۔ تمہیں صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے اور خود سے ہی محبت۔ تم نے تو اتنا بڑا سٹیپ لینے سے پہلے مجھ سے اجازت لینا تو دور کی بات مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ویسے تو تمہاری ساری دوستیں تمہاری طرح بے عقل ہیں، لیکن تمہاری اس دوست نے ایک بات بالکل سچ بولی ہے۔ تمہیں تو سچ میں بچے یا پھر اپنے شوہر کی ذات سے کوئی لگاؤ ہو نہ ہو، مگر میں زیادہ عرصہ ایسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہاشم مہنور سے بولتا ہوا اس کو خاموش کروا کر الماری سے اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ آپ بھی وعدہ کرو مجھ سے کہ میرا کہا ضرور پورا کرو گے، چاہے میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں۔ بولو آپ بھی، جواب دو، مانو گے میری بات؟ اپنے کانوں میں گونجتی اس کی آواز پر سناٹے اور ویرانی سی آواز کو اپنے اندر اترتی محسوس ہونے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس وقت وہ نرم بستر کی بجائے کسی قبر میں قید تھا۔ قبر کی چھت بے حد آہستگی سے اسے اپنے اوپر سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس سے آہستہ آہستہ اس کا سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ چیخنا چاہتا تھا مگر اس کی آواز حلق کا ساتھ چھوڑے دے رہی تھی۔ پسینے سے شرابور ہوتے وجود کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی تاکہ اس کو سانس آ سکے، اسی زندگی کی رمق مل سکے۔ ہیر عباس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تو روشنی پوری شدت سے اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ نیند کا سلسلہ ایک دم ٹوٹ گیا، وہ تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خواب کا اثر زائل ہونے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سنہری چمکتی ہوئی دھوپ صرف صبح ہیر پیلس کے احاطے میں ٹکیلیاں کرتی پھر رہی تھی۔ آسمان روشن اور چمکدار تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر قدرت کی ساری تازگی کو اپنے اندر اتار لیا۔ وہ ٹریک سوٹ پہن کر ہیر پیلس سے باہر نکل گیا۔ ہیر پیلس کے آگے ڈھلوانی سڑک تھی اور پھر اس کے آگے جنگل۔ عباس جاگنگ کرتا ہوا جنگل سے گزرتا تھا۔ لمبے قداور درخت کئی سالوں میں اس سے آشنا تھے۔ چند سالوں پہلے غزر کے اس جنگل نے اسے چیخ کر دھاڑے مار کر روتے دیکھا تھا۔ ٹریک سوٹ میں وہ جاگنگ کرتا پرانی یادوں کو ذہن سے جھٹک کر جنگل کے بیچوں بیچ رک کر گہری سانس لینے لگا۔ جب وہ واپس جاگنگ کر کے ہیر پیلس لوٹا تو انسپکٹر شاکر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، مگر وہ صرف ایک لمحہ تھا۔ اسے یہ فن حاصل تھا، اس سے پہلے مقابل اس کا چہرہ بڑھتا یا غور فکر کرتا، عباس پہلے ہی اپنے تاثرات چھپا لیتا۔ کہیے انسپکٹر صاحب، کیسے یہاں پر آپ کا دوبارہ آنا ہوا؟ عباس سنجیدہ تاثرات لیے انسپکٹر شاکر کے آگے مضافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا انسپکٹر سے پوچھنے لگا تو انسپکٹر شاکر عباس سے ہاتھ ملاتا ہوا مخاطب ہوا۔ آج صبح جب وادی کے لوگوں کا ہیر پیلس اور جنگل کے درمیانی سڑک سے گزرا ہوا تو اس سڑک پر انہیں مائیکل کا کٹا ہوا سر پڑا دکھائی دیا۔ یہاں کے 70% مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ مائیکل کا کٹا ہوا سر ہیر پیلس اور جنگلات میں بسے کسی آسیب کا کارنامہ ہے، جبکہ 30% لوگ جن میں عقل و شعور باقی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مائیکل کا سر کسی تیز دھار والے آلے سے قلم کیا گیا ہے۔ ویسے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ انسپکٹر شاکر سے مائیکل کی موت کے بارے میں آگاہی دے کر عباس سے اس کی رائے جاننے لگا۔ دراصل یہاں کے مقابل لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ہیر پیلس میں ایک لڑکی کو اس کے شوہر نے قتل کر کے ہیر پیلس کے اندر ہی کہیں دفن کر دیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کے اپنے ملازم سے ناجائز تعلقات کا اس کے شوہر کو علم ہو چکا تھا، جبکہ اپنے ملازم کو بھی اس آدمی نے جان سے مار کر اس ملازم کی لاش کو غزر کے جنگل میں دفنا دیا تھا۔ وادی کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ہیر پیلس کے اندر اور غزر کے جنگل میں اس مرد اور عورت کی روحیں ابھی بھی بھٹکتی ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیر پیلس آسیب زدہ نہیں ہے۔ یہاں کے بسنے والے لوگوں نے ہیر پیلس کے متعلق ایسے ہی بے بنیاد کہانیاں بنا لی ہیں۔ کسی بھی غیر معمولی واقعے کو دیکھ کر یہ لوگ ہیر پیلس سے منسلک کر دیتے ہیں۔ رہی بات مائیکل کی موت کے بارے میں، جو بھی ہوا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مائیکل کی دردناک موت پر مجھے بے حد افسوس ہے، مگر اس کی موت کا دور دور تک ہیر پیلس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ 7 بجے کے بعد یہاں پر تمام ملازموں کی ڈیوٹی آورز ختم ہو جاتے ہیں، اور 2 دن پہلے ہی مائیکل ہفتے بھر کی چھٹی لے کر یہاں سے گیا تھا۔ باقی یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ مائیکل کی موت کو پوری انویسٹیگیشن کریں، اور اس سلسلے میں آپ کو مجھ سے کسی بھی قسم کی مدد درکار ہو تو میں حاضر ہوں۔ عباس مکمل اعتماد کے ساتھ انسپکٹر شاکر کو دیکھتا ہوا بولا۔ پورا ہفتہ گزر جانے کے باوجود نہ جانے کیوں وہ شخص ہیر کے ذہن سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا جب کسی مرد نے اس کو یوں بھرپور توجہ دی تھی، ورنہ تو اس کے گھر میں اس قدر سختی برتی جاتی کہ وہ اکیلی باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس میں شک نہیں اچھی پرسنالٹی رکھنے والا ہینڈسم مرد تھا، مگر اس کے باوجود اس کی شخصیت میں ہیر کو کوئی اسرار چھپا ہوا نظر آیا، خاص طور پر اس کی مرد کی گہری کالی آنکھیں اور ان آنکھوں کا سنجیدہ تاثر۔ ہیر بے خیالی میں اس مرد کے بارے میں سوچ رہی تھی، تب اسے غصے میں صدیقی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ہیر اپنی سوچوں کو تالے لگاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ آخر بات کیا ہوئی ہے؟ کیوں اس قدر غصے میں ہیں آپ؟ کچھ بتائیں تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ ہیر نے کمرے سے باہر آ کر دیکھا۔ شہناز صدیقی سے پوچھ رہی تھی۔ آرزو پہلے سے ہی وہیں پر موجود تھی۔ آج کل کی نسل اس قدر بے باک، بےہودہ اور بدتمیز قسم کی ہے، اپنی عمر سے بڑے بزرگوں کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں رہا ان لڑکوں کی نظر میں۔ ذکر نہیں کیا تھا میں نے تم سے اس لڑکے کا جو 2 گلی چھوڑ کر رہتا ہے اور اکثر ہماری گلی میں پایا جاتا ہے؟ اسی کو اچھی طرح سبق دے کر آ رہا ہوں۔ صدیقی ابھی بھی غصے میں اور کچھ بول رہا تھا، مگر صدیقی کی بات پر آرزو کے کان کھڑے ہو گئے اور اس کی ہارٹ بیٹ تبریز کے ذکر سے تیز ہو گئی۔ آرزو کو آگے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس آج رات تبریز کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ تم نے آج ابو سے بدتمیزی کی تھی۔ رات میں جب تبریز کی کال آئی تب آرزو نے پہلا سوال اس سے یہی پوچھا، تمہارا باپ؟ تبریز غصے میں کچھ بولتے بولتے رکا۔ بلا وجہ میں تمہارے ابو میرے پاس آ کر مجھ پر بگڑنے لگے، اداب اور شرافت کا درس دینے لگے۔ تبریز اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہوا آرزو کو بتانے لگا۔ تبھی آرزو اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، وہ اس لیے کیونکہ تم نے ضرورت سے زیادہ ہی ہماری گلی میں بالخصوص ہمارے گھر کے سامنے اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا رہنا شروع کر دیا ہے، اور اگر ابو نے تم سے کچھ بولا بھی تو ان کا مقصد تمہیں سمجھانا تھا، مگر الٹا تم نے ابو سے بدتمیزی شروع کر دی۔ آرزو افسوس کرتی تبریز سے بولی۔ ابتدا میں ہی تبریز کا امپریشن اس کے ماں باپ کے سامنے خراب ہو چکا تھا، اور آرزو ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس وجہ سے اس کو بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ کوئی بدتمیزی نہیں کی میں نے تمہارے باپ کے سامنے، بلکہ انہوں نے میرے دوستوں کے سامنے میری ماں کی طبیعت کو گالی دی۔ نماز کی ٹوپی پہنتے ہیں تمہارے ابو، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے اور زبان دیکھو کیسی استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے جتنی باتیں بولی وہ سب میں صرف تمہاری وجہ سے برداشت کر گیا، ورنہ جس طرح وہ زبان استعمال کر رہے تھے تمہارا خیال نہیں ہوتا تو میں ان کو ان کی اوقات اچھی طرح یاد دلا دیتا۔ تبریز اپنا غصہ کنٹرول کیے بغیر آرزو کو بھی تبریز پر غصہ آنے لگا۔ تمیز سے بات کرو میرے ابو کے بارے میں، بلکہ اب تمہیں تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھ سے۔ آئندہ کال مت کرنا مجھے۔ آرزو غصے میں بولتی ہوئی موبائل کی کال ڈسکنیکٹ کرنے لگی۔ آرزو میری بات سنو، تبریز ایک دم اس کی ناراضگی کے خیال سے بولا، مگر اس کا بولنا بھی بے سود رہا۔ آرزو، تبریز نے غصے میں اس کو پکارا، مگر آرزو کال کاٹ کر موبائل آف کر چکی تھی۔ تبریز کو مزید صدیقی پر غصہ آنے لگا۔ ایسی کوئی انہونی بات نہیں بول دی ہے ہم نے تم سے جو تم ہماری طرف یوں پریشان ہو کر دیکھ رہے ہو۔ اس وقت ایوب خان کے کمرے میں ہاشم کے علاوہ گلنار بھی موجود تھی۔ گلنار کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ ایوب خان کی بات سے پوری طرح متفق ہے، جبکہ ہاشم ایک پل کے لیے ایوب خان کو دیکھتا رہ گیا، اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ داجی، کیا اس مسئلے کا یہی ایک حل ہے، مطلب میری دوسری شادی؟ اب تک وہ ایوب خان کی بات کو ہضم نہیں کر پایا تھا، اس لیے ایوب خان سے پوچھنے لگا، تو پھر تم اس مسئلے کا آسان سا کوئی دوسرا حل بتا دو۔ اب کی بار ایوب خان کی جگہ گلنار ہاشم سے بولی تو ہاشم گلنار کو دیکھ کر ایک دم بول اٹھا، ماں جی پلیز، مانور آپ کی سگی بھانجی ہے، آپ اس کے بارے میں تو سوچیں۔ ہاشم گلنار کو بے بسی سے دیکھتا ہوا بولا۔ اگر داجی اس وقت ایسی بات کر رہے تھے تو ہاشم کو لگا کم از کم اس کی ماں کو اس وقت اس کے حق میں بولنا چاہیے تھا۔ تم مانور کے لیے سوچ رہے ہو، کیا مانور نے تمہارے بارے میں سوچا؟ ہمارے اس خاندان کے بارے میں خیال کیا اس نے؟ ہاشم، تمہاری بیوی نے صرف اپنے بارے میں سوچا، اس کی خود سری تم دوسرے معاملات میں تو دیکھ ہی چکے ہو، وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہوئی ہے، لیکن اتنا بڑا قدم اس نے تمہاری مرضی کے بغیر اٹھا لیا۔ تم شوہر سے اس نے بیوی ہو کر گوارا نہیں کیا کہ وہ تم کو کچھ بتا دیتی۔
बस डॉक्टर से कहकर अपनी मर्जी कर आई। बस हम फैसला कर चुके हैं, अब तुम हमारी पसंद की लड़की से दूसरी शादी करोगे, ऐसी लड़की जो खानदानी होगी, क्योंकि हम अपने खानदान के लिए वारिस चाहते हैं। अयूब खान जो कब से भरे हुए बैठे थे अपना हाथ में फैसला सुनाते हुए बोले तो हाशिम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दादी, आप जिस किसी लड़की को मेरी बीवी बनाकर वारिस के चक्कर में इस घर में लाएंगे, फर्ज करें अगर वो आपको वारिस नहीं दे सकती, तब क्या करेंगे आप? जवाब दे मेरी बात का। अगर महानूर ठीक होती और आपके पोते में कोई नुक्स होता तो वो आपके खानदान को वारिस नहीं दे सकता, तब क्या करते आप? हाशिम का लंबा चौड़ा लेक्चर इनसे एक हद तक बर्दाश्त हुआ। जब हद खत्म हो गई तब अयूब खान तेज और सख्त लहजे में बोले, बस करो हाशिम, क्यों मफरूजों की बुनियाद पर बातें बनाकर हमें मत बहलाओ। अपना और अपनी बीवी का जहन तैयार कर लो, बहुत जल्द हम इस घर में तुम्हारी दूसरी बीवी और अपनी दूसरी बहू को लेकर आएंगे। अयूब खान अपना हतमी फैसला सुनाकर भी खुद भी उठ खड़े हुए तो हाशिम अपना सर पकड़कर बैठ गया। इस वक्त महानूर घर पर मौजूद नहीं थी, बल्कि अपनी फ्रेंड के ब्राइडल शावर में गई थी। यकीनन वो ये खबर सुनती तो घर में एक बड़ा तूफान आ जाता। रात का पहर था, धुंध ने हीर पैलेस को पूरी तरह अपनी लपेट में लिया हुआ था। ऊंचे लंबे घने दरख्त इस वक्त तन कर खड़े थे, जैसे वो गहरी नींद में चले गए हों। अचानक कोई हवा का तेज झोंका आता और पहाड़ों के सीने को चीरता हुआ आवाज पैदा करता है, या फिर जंगल से आती किसी जंगली जानवर की आवाज माहौल के सुकून में खलल पैदा कर देती। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो जब जब सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहा था, तब तब उसकी आंखों के पर्दों पर उस हसीन महजबीन का चेहरा लहराने लग जाता। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अब्बास चाहकर भी उस लड़की को भुला नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि अब्बास उस लड़की के बारे में मालूमात नहीं निकलवा सकता था। उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करना उसके बाएं हाथ का खेल था, मगर अब्बास ने खुद ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वो लड़की उसकी अवलीन ख्वाहिश थी। मगर ख्वाहिश तो हो सकती थी, मगर मंजिल नहीं। उसका मकसद कुछ और था, जो ख्वाहिशात के हसूल से ज्यादा जरूरी था। अपने दिल के तहखानों में कुछ पाए वो ना जाने कितने सालों से जी रहा था, मगर अब वक्त करीब था कि वो अपने मकसद के हसूल तक पहुंच सके। इन्हीं सोचों को सोचते हुए इसकी तबीयत में बेचैनी और उदासी एकदम बढ़ने लगी। अपनी सुर्ख गहरी राज आंखों का पता देती आंखें खोलकर वो नरम बिस्तर से उठता हुआ स्टैंड पर कॉन्वर्स एडजस्ट सेट करके हसीन और मासूम चेहरे को जहन के पर्दे में लाता हुआ सामने फ्रेम पर उतारने के बाद उसमें रंग भरता चला गया। शायद इस तरह उसके अंदर की वीरानी कम हो जाती, मगर ऐसा करने से उसके अंदर की उदासी और सन्नाटे मजीद बढ़ते चले गए। उसकी सुर्ख आंखों से वहशत टपकने लगी। तब अब्बास बुरश को एक तरफ उछाल कर अपने कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त हाल में गहरा सकूत छाया हुआ था। वहां मौजूद छत पर बड़ा सा क्रिस्टल का फानूस अपनी आदत के मुताबिक होले होले हिल रहा था। चांद की चांदनी खिड़कियों से हाल के अंदर आ रही थी। वो हाल को अबूर करता हुआ हीर पैलेस के बैक यार्ड पर पहुंचा, जहाँ एक कब्र मौजूद थी बिना खुतबे के। वो अक्सर औकात यहाँ आकर खड़ा हो जाता और इस कब्र में मौजूद अब्दी नींद सोई हुई हस्ती से दिल ही दिल में बातें करता। क्या हुआ, आज फिर नींद नहीं आ रही आपको? अपनी पूछती आती आवाज पर ना तो अब्बास चौंका था, ना ही उसने पलट कर देखा था, बल्कि वो जानता था उसकी पूछत पर कौन मौजूद था। कितने साल गुजर चुके हैं नींद को आंखों से रूटे हुए। अब तो सुकून की नींद मुझे तभी मुयसर होगी जब मेरा मकसद पूरा होगा। अब्बास बिना मुड़े कब्र को देखता हुआ और सरगर्दी से बोला। इस वक्त इसकी आंखें किसी भी एहसास से आ रही थी, बिल्कुल बेतासिर, जैसे अमूमन हुआ करती थी। फरगब भी आहिस्ता कदम उठा कर चलती हुई इसके पास आकर खड़ी हो गई। जबकि लाश मुकम्मल हो चुकी है तो मकसद भी पूरा हो जाएगा। आप उसका ठिकाना तलाश कर चुके हैं तो यूं समझ लें अब आपकी मंजिल बहुत करीब है। फरगब भी के बोलने पर अब्बास ने उनकी तरफ देखा, यानी फरगब भी इसका दिया हुआ काम कर चुकी थी। जुबैदा से मेरी बात हो चुकी है, मैंने उसको अच्छी तरह सारी बात समझा दी है कि उसे किस घर में आपका रिश्ता लेकर जाना है। लड़के के बारे में क्या कुछ बताना है? वैसे वहाँ 3 लड़कियां मौजूद हैं। फरगब भी ने बोलना चाहा तभी अब्बास इनकी बात काटता हुआ बोला, इन 3 लड़कियों में से कोई एक हीर पैलेस आएगी। हीर पैलेस की दरो दीवार उसकी आमद का इंतजार कर रही हैं। अब्बास फरगबी को देखता हुआ बोला। तभी हीर पैलेस के अंदरूनी हिस्से से चीख की आवाज बेदार हुई। इस अचानक खौफनाक चीख से दरख्त पर उल्टी लड़की हुई चमगादड़ें और उल्लू एकदम अपने पर खोलकर उड़ गए। शायद नींद में डर गया हो, मैं देखती हूँ। फरगबी चीख की आवाज पर अब्बास को बोलती हुई हीर पैलेस के अंदर जाने लगी। नहीं, आप आराम करें, मैं देख लेता हूँ। अब्बास फरगबी से बोलता हुआ खुद वहां से चला गया। तो ये थी इस नावल की 2 एपिसोड्स। मैं डेली 2 एपिसोड्स डालूंगी। अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो हमारे पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग किस टाइम ये वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू।
میں اگلی نیکسٹ ویڈیو کس ٹائم ڈالوں یہ بھی بتائیے گا پلیز.